प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन अमेरिका ने बनाई है, जहां से खतरा होगा वहां मारेंगे। निप द इविल इन द बड, पहले मारेंगे। हमें लगा, खुशबू आई कि हमला होगा, यहाँ से नहीं छोड़। जिन्होंने एटम बम बनाना था बना लिया, दिफा का काम करना था कर लिया। पूरी दुनिया वो 4 मिनट का क्लिप यूट्यूब बर्दाश्त नहीं कर सका, डिलीट कर दिया। कोर कमांडर्स का व्हाट्सएप ग्रुप था ना, उसमें शेयर हुआ, और जिस कोर कमांडर साहब ने शेयर किया था उन्होंने कहा था अब हमें ये बातें भी सुनना पड़ रही हैं। आप देखें कि पिछले 8-10 सालों में हमारी कौन सा अंदाजा है जो गलत साबित हुआ। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज के जो भी हालात हैं उन पर अब कोई मज़ीद उनको बयान करना, उन पर कोई इज़हार ख़याल करना तहसील हासिल है। आज से 2 साल पहले अगर हम इन हालात का नक्शा खींचें तो बनता था, क्योंकि ये हालात उजागर होकर सामने नहीं आ रहे थे। एक धुंधली तस्वीर किसी के जहन में बने और वो दूसरों के सामने उसे पेश करे तो उसकी एक लॉजिक बनती है। अब भी अगर किसी को न नज़र आ रहा हो कि क्या हो रहा है तो यानी ये फिर मज़ीद कैसे समझाया जा सकता है। अभी चंद दिन पहले जो मीनार पाकिस्तान पे कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो भी मुझे 3-4 मिनट मिले थे, चंद सेकंड ज़ायद, उसमें मैंने 3 बातें अर्ज़ की थी। बज़ाहिर वो 3 बातें कोई इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे आपको इज़हार राय की आज़ादी हासिल है, वो 4 मिनट का क्लिप यूट्यूब बर्दाश्त नहीं कर सका, डिलीट कर दिया गया। तो वो 3 बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने हुक्मरानों को जो बात समझाते थक गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तो वो हालात व वाक़यात ने उनके सामने नविश्ता दीवार बनाकर उनके सामने ला के खड़ा कर दिया है। इतनी सारी बात थी। दूसरी बात ये थी कि ये जो जिन प्रोडक्ट्स का हम बाइकाट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत नुकसान हो रहा है, और ज़ाहिर है ये चीज़ें हराम नहीं है। एक टेक्निकल बुनियाद पर, एक तहरीक की बुनियाद पर हम उनका बाइकाट कर रहे हैं। KFC का बाइकाट कर रहे हैं, और हम जो मैकडोनल्ड का बाइकाट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ड्रिंक्स से उनका बाइकाट कर रहे हैं, और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है यहूदियों का। लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, अगर उसका बाइकाट कर दें तो दुनिया में थरथली मच जाए, और वो यहूदियों का प्रोडक्ट जो है वो बैंक है। इकबाल के 2 शेर भी पढ़ दिए थे, ई बनूक ई फ़िक्र चाला के यहूद, सीना हक अज आदम रबूद, और ताता बाला न गर्दत ई निज़ाम, दानिश व तहज़ीब व दीन सौदाए ख़ाम। तो इकबाल ने भी ये बताया कि ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो अब आप पता नहीं इसमें क्या इतनी ख़तरनाक बात थी, या यही ख़तरनाक बात थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तीसरी बात ये अर्ज़ की थी, अच्छा वो मुझे करनी भी चाहिए थी, क्योंकि आपको भी, आप में से भी बहुत से हज़रात मुझसे खफा थे कि ये तुम बाजवे और हाफिज़ को बराबर क्यों नहीं समझते। तो मैंने तो कभी भी बराबर नहीं रखा दोनों को। तो मैंने कहा कुरान अगर सीने में हो तो उसकी इतनी बरकत होती है, तो अगर मुल्क में नाफिज़ हो जाए तो उसकी कितनी बरकत होगी, इसका ज़रा अंदाज़ा लगा लें। बस ये 3 बातें थी, लेकिन ये 3 बातें बर्दाश्त नहीं हो सकी। तो अब मतलब, लेकिन आपके सामने ये बात मैंने दोहराई क्यों? इसलिए दोहराई है कि ये अब यानी ये बातें हम पहले भी करते थे, बर्दाश्त हो जाती थी। क्यों बर्दाश्त हो जाती थी? उन्हें मालूम था ये किसी की समझ में ही नहीं आनी। अब क्यों नहीं बर्दाश्त हुई? अब समझ आ सकती है, इसलिए नहीं बर्दाश्त हुई। तो बहरहाल पहली बात तो यही है ना, फिर हमें ये ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये सबके सामने रखने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात जो असल में इस वक्त मैंने उसका जो जिक्र किया वो इसलिए किया कि अब हालात व वाक़यात इतने अलम नशरख हो गए। वो इकबाल ने कहा था ना, खोल के आँख मेरे आईना अफ़कार में, आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर देख। अब वो तस्वीर धुंधली नहीं रही है, अब वो तस्वीर पूरी तरह आश्कारा होकर सामने आ गई है। खैर, तो पहली बात तो ये सामने रखें ना कि अब उन पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और बातें हैं जिन्हें इस वक्त समझने की ज़रूरत है। वो हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब फ़ायदेमंद होंगी। अभी हम समझ लें, दूसरों को भी हम समझाएं। वो बात समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। आपने ये आखिरी दौर के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बरें हैं, जो आपने अलामात बताई हैं, आखिरी दौर में ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो उसमें एक अलामत ये भी है कि सबसे पहले इल्म उठा लिया जाएगा। पढ़ा है ना, मतलब किस किस को मालूम है कि अलामात क़यामत में से
ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں میں تک کہ مجھے اندازہ ہو. جی علم اٹھا لیا جائے گا, تشریف رکھیں, ہاتھ نیچے کریں. اچھا اب آپ سوچیں, آپ کے غور کرنے کی بات ہے, آج جس دور میں ہم رہتے ہیں ہمارا تصور تو یہ ہے کہ علم کی جو ہے نا سیلاب آیا ہوا ہے. آج ایک عام آدمی موبائل کی برکت سے اتنا بڑا عالم ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جس کو آپ بہت بڑا عالم کہتے تھے وہ بھی اتنا معلومات اس کے پاس نہیں تھی جتنی آج آپ ایک عام آدمی جیب میں لیے پھرتا ہے. ابھی مجھے ایک کتاب کا ایک حوالہ چاہیے تھا, ادھر اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے خیال آیا, میں آپ کے سامنے عمران سے کہا کہ جی وہ مجھے نکال کے دیں. وہ وہاں سے چل کے میں یہاں آیا, انہوں نے پیچھے سے مجھے بتا دیا کہ وہ اس سطر میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے بڑھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو میری رسائی میں ہے, جو امریکہ کی رسائی میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا, جو چائنا کی رسائی میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا, جو میری رسائی میں ہے, جو فری میں مجھے دستیاب ہے. میں وہ پیسے والی کی بات نہیں کر رہا, مفت جو دستیاب ہے مجھے. اگر میں کسی دارالعلوم میں فتویٰ لکھ کے بھیجوں, پہلے لکھتے ہوئے مجھے کتنا ٹائم لگے گا, پھر مجھے ڈسپیچ کر کے وہاں پہنچ کے وہ لائن میں لگے گا, پھر مفتی صاحب کے پاس آئے گا, پھر مفتی صاحب اس پہ ریسرچ کریں گے, اس کے بعد وہ جو ہے لکھنے کو کسی کو کہیں گے لکھوائیں گے, پھر وہ لکھ کے مجھے بھیجے گا. کتنے دن لگیں گے؟ آرام سے لگیں گے, وہ بھی کوئی تھوڑا بہت آپ پیچھے سے پش کریں گے تو ہفتہ 10 دن لگیں گے. ابھی آپ اے آئی کو جو نا جو آپ کے پاس ہے اس کو وہ مسئلہ پوچھیں, مفتی صاحب صرف اپنے مسلک کا بتائیں گے, حنفی ہیں تو صرف حنفی بتائیں گے, حنبلی ہیں تو اہل حدیث ہیں تو سلفی بتائیں گے. آپ اے آئی سے پوچھیں وہ سب کا اکٹھا بتا دے گا, فلانے کی یہ رائے ہے, فلانے کی یہ رائے ہے, فلانے کی یہ رائے ہے, اور یہ لیں جی اب بس آپ کی مرضی ہے. اچھا وہ مفتی صاحب سے دوبارہ کچھ مزید وضاحت چاہیں تو وہ مانگنے کے لیے بھی آپ کو بہت وقت درکار ہوگا. اس سے اسی وقت پوچھیں یہ سمجھ نہیں آئے, وہ مزید سمجھا دے گا, اور پھر آخر میں کہے گا اور کچھ. تو ہم کہتے ہیں جناب فلڈ آف انفارمیشن آج کے دور کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو اب وہ جو کہا گیا کہ جی علم اٹھا لیا جائے گا, تو علم اٹھ گیا یا علم زیادہ آ گیا؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا وہ پھر مجھے بتائیں کہ علم اٹھ گیا ہے یا علم زیادہ آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, یعنی ڈیفینیشن اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ کوئی اور ہے, اور جو علم عام ہو گیا ہے یہ کوئی اور ہے. اچھا اب اس میں جب ہم اس ڈیفینیشن پہ جائیں گے, میں آپ سے پوچھوں تو اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ جو عام ہو گیا ہے یہ علم الاسماء ہے, علم الدنیا ہے, علم العقل ہے, علم بالحواس ہے. اور جو اٹھا لیا جائے گا وہ علم بالوحی ہے, علم شریعت ہے, علم دین ہے. میں سے اکثریت کی یہی رائے ہوگی نا, یا اس سے ہٹ کر بھی کسی کی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ, ہٹ کر والے بھی ہیں. تو وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں دین کے بھی علم کے 2 حصے ہیں. ایک علم وہ ہے جو احکام سے متعلق ہے, وہ جو اے آئی بھی بتا دیتی ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا شریعت کے احکام, اور ان سے متعلق جو استنباط ہے, اجتہاد ہے, ایک وہ علم ہے. اور ایک علم ہے تکوینیات کا علم, ایمانیات, آیات متشابہات. اصل میں جس علم کے اٹھا لیے جانے کی بات ہے وہ یہ علم ہے. تو ابھی جو میں نے عمران سے پوچھا تھا وہ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان, آپ نے دیکھی ہوگی, اکثر نے دیکھی ہوگی. اس کے شروع میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے, پھر اس کے بعد اپنا پورا مقدمہ پیش کرتے ہیں. تو علیم اور حکیم, اصل میں میرے ذہن میں تھا علیم اور قدیر, مجھے تھوڑا شک پڑا تو میں نے ان سے پوچھا علیم, اور پھر انہوں نے علیم اور حکیم بتایا. ویسے میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ علیم اور قدیر ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ انہوں نے ایک ہی چیز پہ زیادہ زور دیا, علیم اور حکیم پر. قدیر کو انڈرسٹوڈ سمجھا. اب یہ میں کیوں آپ کے سامنے یعنی تجویز کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جو علم اٹھا لیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. اور علیم اور حکیم ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ جو اس نے چاہا وہی ٹھیک تھا. تو اب یہ دیکھیں 2 باتیں آ گئی. یہ جو کچھ ہوا اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا, اور ہوا تو اللہ نے اسے ہونے دیا, اور ہونے دیا تو الٹ اپ نہیں ہونے دیا, علیم اور حکیم ہے تو ہونے دیا. اسی میں فائدہ تھا, وہ فائدہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہاں آپ سوچیں کہ اس وقت کیا مسلمان, کیا کافر, کیا جو ہے نا دیریے, اور کیا کون مشرک, کتنے لوگ ہیں جو چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں, آپ سمیت.
اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا، ایک تقاضا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی آپ پریشان ہو جائیں گے۔ 1947 میں پاکستان بنا، آج 2025 ہے، ابھی اور بنا کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ آج تک اسلام نہیں آیا۔ تو ایک تو وہ ہے نا کہ ہم روئیں پیٹیں چیخیں چلائیں احتجاج کریں، جو کر رہے ہیں ہم، لیکن اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اب بتائیں نا مجھے، اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اسی میں بہتری تھی، علیم اور حکیم ہے۔ اب دیکھیں وہ سارا مقدمہ ہی ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر اٹھایا ہے کہ بھئی یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، اس وجہ سے نہیں آ سکا، تو اللہ علیم اور حکیم ہے، اس نے یہ تقسیم کیوں ہونے دی؟ مطلب یہ علماء اور یہ جو ہمارے دو دائرے بن گئے نا، ایک یونیورسٹی والا اور ایک یہ مدارس والا، تو یہ دونوں متفق ہو جاتے تو یہ ہو جاتا، ان کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ علیم اور حکیم ہے، پتہ نہیں اس اختلاف کے اندر کیا علم ہے، کیا حکمت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ اب اگر آپ اس طرح، آپ کا یہ جو نا سوچنے والا انداز نہیں ہے، تو میں یا کوئی بھی جب اس انداز سے بات کرے گا تو اسے لازماً اختلاف پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ جو علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے نا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کی اصلاح ادھر ہی کر لیں، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں بلکہ پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ والا علم جو ہے نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھا، جس سے آج ہم محروم ہیں۔ یہ مشرکین مکہ بھی اس سے کے حامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حامل تھے۔ اللہ کی قدرت کو بھی مانتے تھے، خلاقی کو بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا شرک کرتے۔ ٹھیک؟ اور دوسری بات بڑی دلچسپ وہ کہتے تھے کہ یہ جب ان سے کہا جائے اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو کمزور رہ گئے ان پر خرچ کرو، قالوا انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، تو کہتے کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ یعنی اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم اگر کھلائیں گے تو گویا اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے، ہم نہیں کھلاتے۔ اور یہ تو قرآن کی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ زیادہ دلچسپ ہے کہ جب یہ شریعت کے احکام آئے نا، یہ حرام ہے اور اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے، اور اس میں میتہ بھی آ گیا، مردار، یہ حرام ہے۔ وہ مردار کھاتے تھے، جو بچہ پیدا ہو جاتا تھا نا مردہ، وہ عورتوں پہ آرام کر لیتے تھے، خود کھا لیتے، یا کچھ ہاں فَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ مل کے کھاتے تھے، عورتیں مرد مل کے کھا لیتے تھے، ویسے وہ عورتوں پر آرام رکھتے تھے، اس طرح کی ان کی شریعت تھی۔ تو اب جب وہ بتایا گیا کہ یہ جو مردار ہے نا یہ بھی حرام ہے، اور پھر مردار کی وہ مختلف قسمیں بھی بیان کر دی گئیں، گر کے مر گیا، سینگ لگ کے مر گیا، چوٹ کھانے سے مر گیا، دم گھٹنے سے مر گیا، یہ سب مردار ہے۔ تو انہوں نے اس پہ ایک بڑی زبردست بات کی، دیکھیں لاجک، انہوں نے کہا کہ جس کو یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، یعنی خود مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مارتا ہے، ظاہر ہے جو دم گھٹ کے مر گیا کس نے مارا، جو لڑک کے مر گیا کس نے مارا، جو سینگ کھا کے مر گیا کس نے مارا، اللہ نے مارے سارے۔ تو کہتے ہیں جو اللہ مارے وہ کہتے ہیں حرام، جو خود مارے وہ کہتے ہیں حلال۔ تو اب یہ والا جو علم ہے نا، جو اٹھ گیا ہے، اس علم کے اندر یہ خطرناکی بھی ہے۔ میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی، آج تک اگر اسلام نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی میں اللہ کی علم و حکمت یہی تھی کہ نہ آئے، اسی میں کوئی فائدے کی بات ہوگی۔ اب اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ منفی پہلو یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی نہیں لے کے آئے وہ بھی خیر سے بس ٹھیک ہی کام کرتے رہے، اللہ کی مرضی پوری کرتے رہے، وہ بھی وقت کے خضر تھے۔ یہ غلط بات ہے، وہ ان کا جرم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے مجرم شمار ہوں گے، لیکن اس علم کی بنیاد پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خیر ہی ہوا ہے، بے شک نافرمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اب یہ مشکل ہو گیا مضمون یا نہیں ہو گیا؟ ہمارا ذہن دیکھیں، یہ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس علم کو گرفت میں لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ جیسے پتھر پہ بیج بوئیں تو کیسے اندر جائے گا؟ زمین مٹی میں تو جائے گا، پتھر میں تو نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسی بات وہ اتنی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمارا ذہن اسے پکڑنے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ اب یہ وہ نازک اور لطیف مسائل ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں، عام الجھن ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک طرف یہ مسئلہ آپ کو رکھنا پڑے گا کہ جو اللہ نے کیا اس میں خیر تھی، بہتر تھا، لیکن دوسری طرف جس نے جرم کیا وہ اپنی جگہ پہ مجرم بھی ہے، وہ کوئی نیک نہیں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ فرما برداروں میں نہیں شمار ہو جائے گا۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں ہے
کوئی شخص مر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے. لیکن آپ مجھے گولی مار دیں تو دو پہلو ہو گئے. ایک آپ نے مجھے گولی ماری ہے اور خود اللہ کہتا ہے کہ مارنے والے کو قتل کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف ایمان اور اس علم کا تقاضا کیا ہوگا؟ مجھے کس نے مارا؟ اللہ نے مارا. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ سطحیں ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنے دماغ میں یہ دو خانے علیحدہ علیحدہ بنا لیں. ان کا ربط ایک بہت مشکل کام ہے. وہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو وہ ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور جن صوفیاء نے کرنے کی کوشش کی آج تک ماشاءاللہ گالیاں ہی کھا رہے ہیں. اس میں بھی کوئی اللہ علیم اور حکیم ہے, اس میں بھی کوئی خیر ہوگا. لیکن اصل میں ملامتیاں یہ لوگ ہیں, اصلی ملامتیاں, کہ جب حق بیان کرتے ہیں تو احمق گالیاں دیتے ہیں. جن کے سامنے وہ علم نہیں ہوتا وہ گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ شرک کا مرتکب ہو گئے ہیں. تو بعد میں نے کچھ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی, اور اس لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات و واقعات کو اس رخ پر دیکھیں. اب میں پاکستان کو بیچ سے ہٹا دیں. اللہ چاہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر دیا تھا نا, اس کے بعد نہ گرنے دیتا, یہودیوں کی سازشیں کامیاب نہ ہوتی, مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا, عبداللہ ابن سبا ناکام ہو جاتا, وغیرہ 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 آپ شمار کرتے چلے جائیں. ملوکیت نہ آتی, ملکن جبریہ نہ آتا, انگریز اتنی ترقی نہ کرتے, ہم پر حکمران نہ بنتے. تو ایک پہلو یہ ہے, اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ نے ہونے دیا تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگا. ڈھونڈیں اگر مل سکتا ہے آپ کو, نہیں مل سکتا تو بھی خیر ہے, لیکن کم از کم اتنا مانے تو صحیح نا کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے, خیر بھی اللہ کی طرف سے. وہ ایمان مجمل میں یہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کس کے ہاتھ میں ہے خیر اور شر؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اگر ہوا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی علم, اس علم کی بنیاد پر ہوا, حکمت کی بنیاد پر ہوا. اللہ کو مجبور نہیں کیا گیا. اب آ جائیں آخری جس دور میں ہم ہیں. اس دور میں پہنچ کے اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو آج کا مسئلہ نہیں ہے, 400 سال کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار, طاقت نکل کے غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اور مسلمان دنیا میں اگر زندہ ہیں, اسباب کی سطح کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے سہارے پہ زندہ ہیں. ایک پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ انگریزوں نے بنایا کہ کس نے بنایا. سعودی عرب کو کس نے یہ شکل دی ہے, اور مشرق وسطیٰ کا یہ نقشہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا. اور کون کہتا ہے نقشہ تبدیل کریں گے؟ مسلمان پلان کر رہے ہیں کہ نقشہ تبدیل کریں گے مشرق وسطیٰ کا. تو جن کی دنیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیل کریں گے نقشہ. تو اس بات کو سمجھ لیں, یہ پہلی حقیقت ہے. یہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم ہوا میں فائرنگ کرتے رہتے ہیں. مثلاً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ابھی ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ جی فلسطین پر جہاد تمام امت مسلمان پر فرض ہو گیا ہے. فتویٰ کیوں دیا ہے؟ یہی فتویٰ بنتا ہے اس لیے دیا ہے. دیکھیں نا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے کے مسلمان اگر مغلوب ہو جائیں تو ان پر جہاد فرض عین سب پر فرض ہو جاتے ہیں. وہ اگر کفایت کر جائیں فبیا, نہ کر سکیں تو ان کے پڑوسیوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے, جائیں پہنچیں ان کی مدد کو. وہ کفایت کر جائیں تو بھی اچھا, نہ تو پھر ان کے پڑوسیوں پر کرتے 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 پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. یہی لکھا ہوا ہے نا کتابوں میں. اب اسی کی بنیاد پر فتویٰ آ گیا. زمینی حقائق کیا ہیں؟ مجھ پر فرض ہو گیا ہے, میں جا ہی نہیں سکتا. آگے ایران ہے, شام ہے, پتہ نہیں جانے بھی دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے. تو اب آپ سوچیں اس بات کو کہ یہ زمینی حقیقت ہے کہ مسلمان امت موجود نہیں ہے. 58 ممالک ہیں مسلمانوں کے جو قومیت کی بنیاد پر ملک بنے ہیں, اسلام کی بنیاد پر ملک نہیں ہیں. یہ زمینی حقیقت ہے. اس فتوے پہ عمل درآمد تب ہو سکتا ہے جب پہلے امت وجود میں آئے گی, تو پھر اس کے بعد اس فتوے پر عمل درآمد ہو سکے گا. نہیں تو اس پہ آپ نے فتویٰ دے دیا, اپنا فرض پورا کر دیا, عمل نہیں ہو سکتا اس پہ. ہر عاقل بالغ آدمی شادی کرے, لازم ہے اس پر. لیکن وہ عاقل اور بالغ جو ہے, بالغ میں آپ صحت مند بھی شامل کر لیں بے شک, تو وہ جو عاقل اور بالغ ہے اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے. تو قرآن بھی کہتے ہیں نا کہ وہ انتظار کرے, صبر کرے. تو وہ اصول اپنی جگہ پہ, اس کا فیزیبل ہونا اپنی جگہ پہ. اللہ نے ایک کام فرض کیا ہے, کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ایک دوسری بات ہے. تو اسی طرح کا معاملہ اس فتوے کا بھی ہے. اگر آپ کو یہ سارے حالات واقعات نہ علم میں ہوں تو پھر یہ کہ اس کی بنیاد پر آپ کنفیوژن میں رہیں گے, جیسے بہت سے لوگ ہیں. اس میں ایک بات اور شامل کر لیں, آج کا وارفیئر وہ نہیں ہے جو جب یہ فتوے مرتب ہوئے تھے تو اس زمانے میں تھا. جو بندہ مرضی اٹھے, گھر سے تلوار لے, گھوڑے پہ سوار ہو, جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جائے. آج مسئلہ یہ ہے کہ سائنس بن چکا ہے, یہ جنگی حکمت عملیاں اور یہ سارا کچھ.
اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں، ساری عمر وہ ایک پیشہ ور فوجی ہوتا ہے، ساری عمر ایک ہی کام کرتے ہیں. مولوی کا کام اب جنگ کرنا نہیں رہا ہے، دکاندار کا کام اب جنگ کرنا نہیں رہا ہے. بعض ممالک میں ہیں اس کے سارے شہری، ان کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن ٹریننگ کے بعد بنتے ہیں وہ اس قابل. اور ظاہر ہے جو والنٹیئر ہوں گے وہ کوئی اعلیٰ عہدوں پر تو نہیں فائز ہو سکتے، کیونکہ وہ اعلیٰ عہدوں پہ تو وہی فائز ہوگا کہ جو پوری زندگی ادھر کھپائے گا، اسے ساری جو ہے نا اس کی باریکیاں معلوم ہوں گی. یہ فٹ سولجر کے طور پر کام آ سکے گا اگر اس نے ٹریننگ لی بھی ہے تو. اور فٹ سولجر کے طور پر کام کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ ہارڈ ورک تو نہیں کر سکتے جو ایک فٹ سولجر کرتا ہے. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیں نا کتنی دنیا بدلی ہوئی ہے جس میں کہ ہم رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں بس صرف یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو سمجھا یہ جاتا ہے نا کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، ہمیں اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ خود بخود چل رہی ہے. ہمیں پہلا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے چلا رہا ہے، یہ اس کی دنیا ہے. اصل میں اس کے لیے میں نے سورہ صف کی وہ پہلی آیت پڑھی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. العزیز کا مطلب یہ اتھارٹی اس کی ہے، اور ساتھ حکیم بھی ہے. وہ اس اپنی حکمت کی وجہ سے اس اتھارٹی کو جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے نا ایک بیلنس انداز میں ہوتا ہے، اور اس کی حکمت کبھی کبھی متقاضی ہوتی ہے اور ڈھیل بھی دے دیتا ہے. تو یہ 400 سال کی ڈھیل ہے جو اس نے کافروں کو دے رکھی ہے، اور اس ڈھیل کے نتیجے میں ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں سارے. ہم سمجھتے ہیں دنیا کا اللہ کا اصول ہی یہی ہے. یہ سمجھنے کے نتیجے میں کوئی غامدی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اب اسلام دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ انہیں جب اس اصول پر نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے وسائل ہی نہیں ہیں، مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، کافر ان سے 1000 سال آگے نکل گئے ہیں، اب یہ مسلمان اس دوڑ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا کبھی بھی مسلمان اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو انہوں نے اس بات کو کہنے کا ایک بڑا سیٹل انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے. ایک دور تھا جو ہے نا ان کا تھا، حامیوں کا تھا، پھر اس کے بعد ایک دور آیا جو ہو گیا ان کا یہ کیا ہے سامیوں کا آ گیا، اور یہ جو دور ہے نا یہ یافسیوں کا دور ہے. تو اب قیامت، اور یافسیوں ہی میں یاجوج ماجوج تھے، اور یاجوج ماجوج فسادی ہیں، اور قیامت اس وقت آئے گی جب فساد عام ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے آخری دور یاجوج ماجوج کا ہوگا اور انہی کا ہے. لہٰذا مسلمان کریں چھٹی، نماز روزہ کیا کریں، تزکیہ اپنا کریں اور آخرت کا فکر کریں. اب کوئی اسلام کے دوبارہ آنے کا امکان، چھٹی ختم شد. یہ انہوں نے پوری لائن ڈرا کر لی ہے. غلط فہمی پیچھے کیا ہے؟ میں شرارت نہیں کر رہا، غلط فہمی کہہ رہا ہوں. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غلط مغالطہ وہ یہی ہے، حالات و واقعات اسباب کی سطح پہ آپ وہ اس علم سے ہٹ کر جب آپ دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ علیم حکیم کے ساتھ قدیر بھی ہے، وہ العزیز القدیر بھی ہے. اچھا جی، وہ جو قادر ہے اور عزیز ہے، یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے یہ بیچ میں یہ 400 سال کی رات لائی ہے. اب وہ دن اور رات کا فرق آپ ذہن میں لے آئیں جو سورہ مدثر اور سورہ انشقاق کے حوالے سے میں رکھتا رہا ہوں آپ کے سامنے. دن کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. اس سے پہلے بھی رات ہی تھی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لاخدی الکبر. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑی خبر ہے. اس سے پہلے نبوت کا جو ہے نا وہ چراغ چاند کی مانند تھا. اب یہ صبح ہے جو طلوع ہو گئی ہے. یہ 1000 سال کا دن ہے، اور 1000 سال آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی تقویم میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور تورات میں بھی ایک ذکر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو اس کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں کو فتح کر دے گا. تو یہ ہے وہ دور جب مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے. یہ والی بات جو میں نے کہی نا، غامدی صاحب بھی بیان کرتے ہیں. پھر آگے سے ذرا تھوڑا سا سمارٹ ٹرن لیتے ہیں. کل پرسوں ایک سمارٹ ٹرن لیتے ہوئے F-18 سمندر برد ہو گیا ہے، تو ان کی فکر بھی یہاں جا کے سمارٹ ٹرن لے کے تو وہ غلط رخ پہ چلی جاتی ہے. تو خیر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی وہ حکمت تھی اس میں یہ اس 1000 سال کے بعد اس رات نے آنا تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. جیسے شام کی جو ہے نا وہ دھندلکا سا رہ جاتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، سب اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. یہ 400 سال وہ ہے جس نے اس علم کو اپنے اندر سمیٹ لیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس خیر کو ختم کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. غاروں میں باقی رہ گیا، سرفس پہ باقی نہیں چھوڑا گیا. لیکن یہ کہ یہ ایسا ہی نہیں ہوگا. والقمر اذا اتسق، چاند پھر طلوع ہوگا، روشنی پھر آئے گی. رات ہی کا گہرا اندھیرا نہیں رہے گا.
لیکن چاند آتا ہے دھیرے دھیرے. پہلی رات میں وہ بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے, دوسری رات ذرا تھوڑا اور دیر کرتا ہے, کرتے کرتے 14ویں دن جا کے رات کو روشن کرتا ہے. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ رات آنے کے بعد جو دوبارہ دنیا میں روشنی آئے گی وہ دھیرے دھیرے آئے گی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اب یہاں ایک اور غلط فہمی ہمیں ہوتی ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, جہاں سورج نکلا تھا وہ تو آتے ہی سب کچھ روشن کر دیتا ہے پہلے ہی دن. قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اب جو روشنی آئے گی وہ دھیرے دھیرے آئے گی. اب فرض کریں میرا دور ہے, دیکھیں 1000 سال اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک رات ایک آدمی کی زندگی کے برابر ہو گئی نا. مجھے وہ دور ملا کہ جو ہلال کا تھا, یعنی پہلے دن کے چاند کا تھا, تو میں تو جتنی بھی ایفرٹ کروں گا وہ مغرب تک کی روشنی پھیلا سکتا ہوں نا, 14ویں کی چاند تو نہیں طلوع کر سکتا. تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا نا پھر کہ جو دور مجھے ملا اس دور میں اتنی ہی روشنی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اب اس دور میں ایک تو ہے فرد اور ایک ہے کوئی ملک یا کوئی امت. وہ اگر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ عروج دے گا تو بنتے بنتے بنے گی, ایک دم نہیں بن جائے گی, سٹیپ بائی سٹیپ بنے گی, دھیرے دھیرے بنے گی. اب اس کو ذرا اگر یہ والا علم آپ کو حاصل ہو تو اب آپ جلد بازی نہیں کریں گے, آپ کو سکون ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 47 میں بنایا تھا تو کمزور تھا, آج 2025 میں آ کے ایٹمی طاقت بن گیا ہے. اور آپ کے سامنے حالات و واقعات. 47 میں آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ جو ہے نا پیپر جوڑنے کی پن بھی نہیں رکھتے تھے. آپ کی پوزیشن یہ تھی, یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے 50s میں جب یہ پاکستان نیٹو یا پتہ نہیں کیا تھا, سینٹو تھا شاید, اس میں شامل ہوا تھا اس زمانے میں. تو ایک اسلامی جمعیت طلباء کا وفد جا کے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب سے جا کے ملا تھا کہ جی یہ تو ہم اپنی خود مختاری کو گروی رکھ رہے ہیں, ہمیں تو اس کا رکن نہیں بننا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے 2 باتیں کہیں اور ہم خاموش ہو کے اٹھ کے واپس آ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو تو ہمارا وجود گوارا نہیں ہے نا, ہندوستان کو ہمارا وجود گوارا نہیں ہے نا, اور دوسری بات ہم اپنے بل پر اپنا دفاع تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ ضدی نہ ہوں تو کیا کریں گے, اٹھ کے آ ہی جائیں گے نا, ختم کہانی. تو گویا یہ ہندوستان کی مجبوری ہمیں وہاں پہ لے کے گئی ہے. اگر ہندوستان ہمیں جینے کی موقع دے دیتا تو ہمیں جا کے انگریزوں کے نیچے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ ہمیں دبا کے لے گیا ہے, یہ جینے ہی نہیں دیتا. تو مجبوری ہے کہ ہم جا کے ادھر اطاعت کریں. اور آج کیا پوزیشن ہے, اس مجبوری سے آپ آزاد ہو گئے. اس کو میں بیان کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ یوں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے, بچے تھے, اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی ہے. تھے وہ بچے تو ان کو پالا پوسا کس نے؟ فرعون نے. اب یہ علیم اور حکیم بھی ہے اور عزیز اور قدیر بھی ہے. کوئی آئی سمجھ میں بات ہے؟ پالا پوسا, جوان کیا, بڑا کیا, جب وہ اشدہ ہو گئے نا تو کڈ کے مکہ مارا. اس کے بعد مزید علم و حکمت کی ضرورت تھی تو 8 سال کا اللہ نے ایک اور چلا کٹوایا, بکریاں چراؤ. لیڈرشپ کے لیے بکریاں چرانی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت مستی کرتی ہیں, خرمستی تو ہیں بکریاں لیکن مستی گدے والی کرتی ہیں. تو اس لیے جناب وہ 8 سال یہ صبر و مصابرت کی تربیت حاصل کرو. آپ میں سے کتنوں میں یہ صبر ہے کہ ایک بکری بھی رکھ سکے؟ اکثر و بیشتر سے بیوی نہیں سنبھلتی. صحیح بات ہے, شکایتیں آتی رہتی ہیں, بھائی کوئی صبر بھی تو کرنا ہوتا ہے. مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو صابر ہو, فوری ریئیکٹ کرنے والا, ایک دم اچھل پڑنے والا, اس میں کیا مردانگی کی بات ہے. وہ فارسی والے کہتے ہیں نا بکری سنبھالنا اتنا مشکل کام ہے, غم نہ داری بز بخیر. اگر تمہیں کوئی دنیا میں غم نہیں ہے ایک بکری ہی کافی ہو جائے گی, رکھ تو لو. اور یہ جو آج کل یہ جو شادی بیاہ کے اکثر مسائل ہیں نا, اسی وجہ سے ہماری زندگی بدل گئی ہے. آپ وہ مرغیاں رکھیں, بچپن میں پالی ہوں آپ نے, ڈربے میں بند کی ہوں, صبح دانہ دیا ہو, یا یہ کہ اس کے بعد آپ نے بکریاں شکریاں سنبھالی ہوں, آپ کے اندر ایک پیشن آ جاتا ہے, اس کے اندر صبر و مصابرت آ جاتی ہے اور برداشت کی صلاحیت آ جاتی ہے. تو پھر یہ گھر کے مسئلے بھی چلانا آسان. مطلب کسی یونیورسٹی میں لوگ نہیں جاتے تھے, گھر چلا لیتے تھے, تو کیسے چلاتے تھے؟ کہیں تو کوئی تربیت ہوتی تھی, جانور تربیت دیتے تھے. یہ قابیل کو بھائی دفن کرنے کی تربیت کوے نے دی تھی نا. قابیل نے کس سے سیکھا تھا؟ کوے سے سیکھا تھا. تو انسان جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے, اللہ ان کے ذریعے سے بھی سکھاتا ہے. اور اسی پر اب قیاس کریں کہ یہ یاجوج ماجوج کو اللہ نے عروج کیوں دیا تھا؟ ان سے بھی کچھ سیکھنے کی باتیں تھیں جو وہ سیکھ سکتے تھے, آپ نہیں سیکھ سکتے تھے. یہ دنیا کو یہ جو آسمان پہ پہنچایا کس نے پہنچایا؟
یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوئی کس نے کی؟ وہ کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے بنایا ہی انہیں اس کام کے لیے. لیکن جب انہوں نے کر لیا تو ان سے آپ سیکھ لو، اس کا فائدہ اٹھاؤ. تو یہ اب حکیم ہونے کی سمجھ میں آئی ہے نا. یہ اگر 400 سال کی رات نہ آتی تو دنیا اتنی ترقی نہ کرتی. تو دنیا اتنی ترقی نہ کرتی تو گلوبل ولیج نہ بنتا. تو گلوبل ولیج نہ بنتا تو گلوبل ورلڈ آرڈر کیسے آتا؟ اور گلوبل ورلڈ آرڈر نہ آئے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیسے پورا ہوتا؟ اب آپ کو لگا یہ 1400 سال کا اللہ کا منصوبہ کوئی سمجھ میں آیا کہ جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کی جہاں یہ ضرورت ہے کہ بھائی وہ یعنی اس کی ایک ضرورت یہ ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے. جب تک وہ گلوبل ولیج نہیں بنے گا پوری دنیا پر اس آرڈر کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا. تو گلوبل ولیج بنانے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ پیدا کرنے میں اگر مسلمان لگ گئے تو پھر تو اللہ رسول سے جائیں گے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کوے پیدا کر دیے جنہوں نے وہ کام کر دیا. جب وہ کام ہو گیا تو اب ان سے سیکھ لو. سیکھنا تو بہت آسان کام ہے نا، تخلیق کرنا مشکل کام ہے، اس میں کھبنا پڑتا ہے، گم ہونا پڑتا ہے. اب اس کے لیے ذل سعیہم فی الحیات الدنیا گم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اب تو ہے آپ کے سامنے، دیکھ لو، سیکھ لو، استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ. تو یہ ایک 1500 سال کا اللہ کا منصوبہ، وہ اصل غرض و غایت اس کی تھی. لیکن نتیجہ کیا نکلنا ہے آخری؟ کہ مسلمان یہ سیکھ کر اس قابل ہو جائیں کہ وہ ورلڈ آرڈر وہ نافذ کر سکیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب آپ کو یعنی یہ میں نے 2 آیتیں اس لیے پڑھی تھی، اب اس میں جمع کر لیں وہ آیت کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس زمین کا مقدر شیطان نہیں بنیں گے، یہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ اس کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے. اور اس سے پہلے ذکر یاجوج ماجوج کا ہی ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اور وہ وقت ہوگا، سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا ہوگا. اور پھر یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، اور ایک آیت چھوڑ کے آگے آیت آئی گئی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کو سمجھ میں آئی بات؟ گلوبل آرڈر اسلام بنے گا، ورلڈ آرڈر اسلام بنے گا. نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے کہ آپ سارے جہان والوں، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں. ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پورے نظام زندگی پر، یعنی پوری دنیا، پورے نظام زندگی کا ہر گوشہ اس کے تابع ہو جائے. اور کہاں؟ پوری دنیا میں. صرف عرب کی بات تو نہیں ہے، پوری دنیا میں. یہ ہے اللہ کا پورا منصوبہ. دنیا کا اختتام یقیناً ظلم پر ہے، لیکن بیچ اس ظلم سے پہلے اس دور نے آنا ہے. اسی کی خبریں جو احادیث میں دی گئی ہیں. حضرت مہدی آئیں گے اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دنیا میں جتنا ظلم ہوگا اتنا وہ عدل لے کے آئیں گے. اور یہ عدل دین کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو آج دنیا میں ظلم ہے اس کا کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ ایک ظلم وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے. ایک ظلم ہے جو ظالمانہ نظام مسلط ہے، جو پوری دنیا پر مسلط ہے. جن اقوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں جو ظلم ہے، جو عورتوں پہ ظلم ہے، احساس مر جائے تو وہ ظلم نہیں معلوم ہوگا، لیکن آپ اگر سوچیں تو بہت بڑا ظلم محسوس ہوگا. زیادہ جس بندے کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا ہے نا، وہ وہاں رہنا پسند نہیں کرتا. تمام تر سہولتوں اور نعمتوں کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے تو ہمارے یہاں بہتر ہے. اس وجہ سے کہ وہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، وہاں کمزور کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لیکن بہت سیٹل طریقے سے کیا جاتا ہے، بہت لطیف طریقے. وہ سمجھ جب آتی ہے تو سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے. اس ظلم کو بھی عدل سے بدل دیں گے، اور یہ جو فزیکل پرسیکیوشن ہے اس کو بھی عدل سے بدل دیں گے. تو گویا یہ کنٹراسٹ آ گیا نا، رات اور دن کا کنٹراسٹ جیسے ہے، یہ ظلم اور عدل کا کنٹراسٹ ہے. یہ ہمارا ہے جی یقین. اب جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں گے تو اس یقین کے ساتھ دیکھیں گے تو منظر کچھ اور بنے گا. اس کا مطلب جو کچھ نظر آتا ہے یہ عارضی ہے، اور جو اصل بات ہے وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، جو علیم اور قدیر نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے، جہاں تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے. جو حالات و واقعات ہیں وہ اس سیکوینس میں رکھ کر دیکھیں گے. ایک کھونٹا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ نے گاڑ لیا. دوسرا کھونٹا ہے وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ دوسرا گاڑ لیا. اب اس کے درمیان آپ نے ایک لائن کھینچی یا رسی باندھی، تو جتنے بھی واقعات ہوں گے ان کو باندھیں گے اس رسی کے ساتھ. تب آپ کو وہ چیز سمجھ آئے گی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور نہیں تو پھر یہ کہ جیسے عام آدمی سوچتا ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. تو پھر وہ اسی، یہ جسے کہتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ کے اس میں دیکھے گا، یہ سبب اور یہ نتیجہ اور یہ نتیجہ اور یہ سبب، اسی طرح وہ سوچے گا. لیکن ہم ہر اس چیز کو اس رسی کے ساتھ باندھ کے دیکھیں. یہ 2 کھونٹے پہلے گاڑیں زمین میں، اور پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اس رسی کے ساتھ باندھ دیں.
اب اس تناظر میں جب ہم اس دنیا کو دیکھیں گے نا، جب رات پڑی تو اس کے بعد جو دن کا، یعنی دن تو خیر نہیں، روشنی کی پہلی جو کرن ہے وہ کیا ہے؟ خیر میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھوں، ان حالات و واقعات کو یوں دیکھیں، یہ آج کے نہیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں فلسطین میں یہ ہو گیا، تو فلسطین میں یہ آج سے ہو رہا ہے، 1917 سے ہو رہا ہے۔ بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جی، نہیں ہے، آج سے نہیں ہے۔ انگریزوں کے پاس کب گیا تھا؟ کون ذمہ دار تھا؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پہیہ دوبارہ ایجاد نہ کریں بھائی، لوگوں نے اس پہ غور کیا ہے یار، ہمارے ساتھ یہ مسائل کیوں ہیں؟ مولانا حالی نے ان مسائل کا رونا رویا ہے، بہت سے لوگوں نے ان کا حل پیش کیا ہے۔ یہ جو آپ کو شیخ الہند کی بات سنائی جاتی تھی، جو ڈاکٹر صاحب سناتے تھے، میں نے جیل کی تنوعیوں میں جتنا مسلمانوں کی پستی پہ غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کا بنیادی وجہ مسلمانوں کا باہمی تفرقہ اور قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ کیا شے ہے؟ یہ کہانی ہے یا اس مسئلے کا حل ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ دوسری بات، علامہ اقبال کے وہ شعر ہم سناتے ہیں، پستی کا وہ کیا ہے جی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ پچھلی جو اسلام آباد کی کانفرنس تھی، اس میں میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حوالہ دیا ہے، وہ تو مضمون ہی ہے موجودہ پستی کا واحد علاج۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آج کی اس پستی کا جو جس میں ہم ہیں، پہلی بات یہ کہ آج کی نہیں ہے، یہ 100 سال کی ہے، بلکہ 400 سال کی ہے، 100 سال کا غور و فکر ہے اس کے پیچھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو وجہ، سبب، علامہ اقبال، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی، ابوالکلام آزاد، مولانا الیاس رحمہم اللہ علیہ، یہ سارے جو ہیں وہ انہوں نے بہتر اس کی تشخیص کی ہے یا آج کے جو دانشور ہمیں ٹکرے ہوئے ہیں وہ اس کی بہتر تشخیص کریں گے؟ نہیں، آپ سوچیں نا۔ اور وہ اس تشخیص کے بعد جو علاج جو سوچا گیا ہے وہ انہوں نے بہتر سوچا ہوگا یا یہ بہتر سوچ رہے ہیں؟ تو یار خدا کے لیے پہلے کم از کم اتنا تو اپنی علم، وہی پھر علم والی بات آ گئی، جذبات میں نہ آئیں، یہ دوبارہ پہیے نہ بنائیں چوتھی دفعہ۔ بھائی ان لوگوں کو بھی تو پڑھ لینا، وہ کیا کہتے ہیں، اس کا کیا حال ہے۔ وہ ان سے بہت بڑے مفکر تھے۔ اور دوسری بات، اللہ کے منصوبے کے مطابق عمل کریں۔ اس دور میں اللہ نے وہ پیدا کیے جنہوں نے اس کا حل ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ آج اس پائے کا کوئی بندہ آپ کو پوری امت میں نہیں ملے گا۔ کوئی علامہ اقبال ہو تو مجھے بتائیں، کوئی ابوالکلام ہو تو مجھے بتائیں، کوئی محمود الحسن ہو تو مجھے بتائیں علماء کے طبقے میں، کوئی محمد علی جناح ہو تو قومی قیادت میں کہیں بھی بتائیں۔ ایک دور میں اللہ نے پیدا کیے تو اللہ کے منصوبے میں اس دور میں وہ کام کرنا تھا تو اس طرح کی شخصیات پیدا کی۔ آج کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ شخصیات نہیں ہیں، تو آپ ان کا کیے ہوئے کام کو تو پہلے ڈھونڈیں نا وہ کیا ہے۔ تو ہر اس آدمی کو کالو سلامہ کریں کہ جو ان شخصیات کو بائی پاس کرتا ہوں۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ مانتے میری بات کو یا نہیں مانتے؟ وہ جو میں نے پوری بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے، دھوکہ مت کھائیں اور ان احمقوں کے پیچھے مت چلیں کہ جو ان اکابر سے ہٹ کر کوئی لائے عمل دے رہے ہوں، جن کی تشخیص اپنی ہو، جن کا لائے عمل اپنا ہو۔ اگر تو یہ مسئلہ نیا ہو تو پھر تو میں کہوں کہ ان کی رہنمائی ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ مسئلہ پرانا ہے، اور اگر اس پرانے مسئلے پہ پرانے لوگوں نے غور و فکر نہ کیا ہو تب بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کر چکے ہوں تو اس غور و فکر کو سامنے رکھے بغیر، اس کا مطالعہ کیے بغیر، اسے سمجھے بغیر جو بندہ رہنمائی دے رہا ہو، اس کی رہنمائی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اس پر فرض ہے پہلے ان پر تنقید کرے کہ ان کی رہنمائی غلط تھی اور یہ وجوہات ہیں کہ غلط تھی، اب میں یہ رہنمائی دے رہا ہوں، پھر تو بات ٹھیک ہوگی۔ لیکن بائی پاس کرنے کا مطلب یہ ان پر نقد بھی نہیں کر رہا، ان کی رہنمائی کو غلط بھی ثابت نہیں کر رہا اور اپنی ایک نئی رہنمائی دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ یا تو یہ احمق ہے یا فراڈیا ہے۔ بالکل میں سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، یا تو ہے ہی احمق کہ جو کام ہوا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، دوبارہ اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہا، یا اسے پتہ ہے وہ کام کیا ہے اور آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی چورن بیچ رہا ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں احمق ہو تب بھی بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے، اور گھپلا پارٹی ہو تو تب بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اب اس سے ذرا تھوڑا دوسری طرف آ جائیں۔ وہ یہ ہے کہ اب آپ ہم یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تو اس جگہ پہ ہے کہ یہ گلوبل ولیج تو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن اس گلوبل ولیج میں جو آرڈر اللہ نے نافذ کرنا ہے
وہ نہ امریکی ہوگا نہ چینی ہوگا، وہ حجازی ہوگا مدنی ہوگا، مانتے ہیں آپ؟ لیکن اس وقت تو خود مسلمان بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مطلب یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ فضول باتیں ہیں، لیکن آپ کو اس پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک تیسری بات سمجھ وہ کیا ہے؟ آزادی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے تیسے لوگوں کے ہاتھوں دلوا دی. یہ آرڈر بھی وہ لوگ نافذ کر سکتے ہیں. یہ صدام حسین نافذ کر سکتا تھا یہ آرڈر، یہ معمر قذافی یہ آرڈر نافذ کر سکتا تھا، یہ یاسر عرفات یہ آرڈر نافذ کر سکتا تھا، یہ اتاترک یہ آرڈر نافذ کر سکتا تھا، پرویز مشرف یہ آرڈر نافذ کر سکتا تھا؟ نہیں. اور یہ کوئی ایک آدمی نافذ کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی ٹیم چاہیے، امت چاہیے، جماعت چاہیے؟ اب وہ جماعت بنے گی کیسے؟ اب جن شخصیات کا میں نے ذکر کیا نا، ان سب نے وہ جماعت بنانے کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ سب نے. ابوالکلام آزاد کو دیکھو تو حزب اللہ، مولانا مودودی کو دیکھیں تو جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار احمد، ہر ایک نے وہ جماعت بنانے کی. اچھا وہ مولانا الیاس کا وہ لٹریچر پڑھیں، وہ آخر میں جا کے اس میں وہ ہے کہ وہ جو یہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے نا وہ سیروزہ، تو یہ وہ انہوں نے لا کے ڈال دیا ہے، لیکن باقی پورا مضمون جو ہے وہ اسی جماعت یعنی امت مسلمہ کی ریوائول کی جو ہے نا اس میں وہ ساری وہ اپیل ہے. اب یہاں سے ایک بات کو دیکھیں، ایک وہ جماعت بنانے کا لائے عمل ان شخصیات نے دیا. وہ لائے عمل کیا تھا کہ ان مسلمانوں کی، وہ بہت سادگی سے مولانا الیاس کے ساتھیوں نے بیان کیا بہت شاندار طریقے سے. انہوں نے کہا اب باہر دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہے نا سارا فلسفہ. اس پر جب اعتراض آیا کہ بھئی دعوت و تبلیغ تو کافروں کو کی جاتی ہے، آپ مسلمانوں کو کیوں کرتے ہو؟ تو بہت سادہ سا جواب جو وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک طرف گدھا مردار ہو رہا ہو اور دوسری طرف گائے، تو آپ ذبح کس کو کرو گے؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کرتوت کافروں کے ہیں وہی کرتوت اگر مسلمانوں کے ہیں تو پہلے کون حقدار ہے آپ کی دعوت کا؟ تو سب کا فوکس اس طرف تھا. وہ تبلیغی جماعت ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، اگرچہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری دعوت جو ہے نا وہ غیر مسلموں اور مسلمانوں دونوں کے لیے ہے، لیکن زور تو سارا مسلمانوں پہ لگایا. وہی ڈاکٹر صاحب تھے، وہی ابوالکلام آزاد تھے. یہاں آپ کہیں یار وہ جماعت نہیں بن سکی، ان سب کی کوششیں ناکام ہو گئی. علامہ اقبال ناکام ہو گئے. اب ابوالکلام کو تو نظر آ گیا کہ یہ ہونے والا کام ہی نہیں ہے، وہ جا کے کانگریس میں شامل ہو گئے. اللہ خیر سلام. لیکن اب آگے مسئلہ یہ کہ تمام افراد جب ناکام ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ جو منصوبہ ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جب اپنا منصوبہ، لوگ جب ناکام ہوتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ناکام ہوتے ہیں، تو اللہ جب اپنے اس منصوبے کو لے کے چلتا ہے تو وہ اس میں ذرا کافی رفلی چلتا ہے وہ بہت لطیف، لیکن ہمارے اعتبار سے وہ ایکشن بہت رف قسم کا ہوتا ہے. اب میں اس کی مثال یوں دینا چاہتا ہوں. مثلا ایک فرد کو لے لیں، میں ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں. میں کہتا ہوں نہیں، میں نے امریکہ جانا ہے، کوالٹی لائف بسر کرنی ہے. اب ہوگا کیا؟ اللہ مجھے نیک بنانا چاہتا ہے، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، ڈاڈے نال یاری لا لی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوگا یہ کہ جناب کبھی یہ ہوگا اس ٹیسٹ میں فیل، کبھی یہ ہوگا اس ٹیسٹ میں فیل، کبھی سارے ٹیسٹوں میں جب پاس ہو جاؤں گا تو کوئی مقدمہ بن جائے گا پھر فیل. میں لاکھ جتن کروں گا اور ہر دفعہ منہ کی کھاؤں گا، اور آخر میں تو کوئی میرے ساتھ پتہ نہیں لات ٹوٹے گی، کیا ہوگا، کرنا مجھے آخر میں وہی پڑے گا جو اللہ چاہ رہا ہے. ہاں جی، مانی یہ بات آپ نے یا نہیں مانی میری بات؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جب اللہ مجھے یہ چاہ رہا ہوں میں مولوی بنوں، میں چاہوں کہ میں تو جناب وہ کلب میں جا کے ناچوں گا، تو اب پھر یہی کچھ ہوگا نا. مولوی اللہ مجھے بنا کے چھوڑے گا، اس کے بغیر مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ میں نے کوئی تکا نہیں مارا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ جو وہ بنے وہ بننا چاہتے تھے یا اللہ نے بنا کے چھوڑا؟ اور کیسی ٹھوکریں کھا کے بنایا نا، کتنے تکالیف سے گزرے ہیں تو پھر وہاں پہ پہنچے. قد جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تو سمجھتا ہے میں ٹکریں کھا کے آیا ہوں، ہماری تقدیر تمہیں یہاں پہ لے کے آئی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، آپ کو سمجھ آیا نا یہ نکتہ ہے؟ اب اس کو لے جائیں کسی ملک کے اوپر، تو جب آپ اسے کسی ملک کے اوپر لے کے جائیں گے یا پوری امت کے اوپر لے کے جائیں، امت تو بننا چاہتی تھی، مطلب وہ دبئی بنانا چاہتے تھے جناب، کیا بنانا چاہتے تھے اسے؟ سوئٹزرلینڈ بنا بھی لیا ہے میرا خیال ہے، بلکہ آگے ہی بنا لیا. اب انگریز جو ہے نا
وہ شاید سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے، دبئی آتے ہیں. اور دبئی کی یہ عیاشیاں دیکھ کے محمد بن سلمان کو بھی لگا کہ یار کیوں نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو انہوں نے بھی جناب وہ کوئی نیون سٹی بنانا شروع کر دیا. میں یہاں پہ ایک بات اشارتاً آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ کو اچھی لگے یا بری لگے مجھے نہیں پتہ کیا ہوگا. میری ایک بات سوچیں سمجھیں، جو دبئی بنا ہے اور جو اب سعودیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس چیز کا ان سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کے پاس نہیں تھا. آپ کو یہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں ان کا کوئی اندازہ ہے؟ اور یہاں کے سی بیچ کا آپ کو پتہ ہے؟ اور اس کی طوالت کا پتہ ہے؟ اور اس کی خوبصورتی کا پتہ ہے؟ دنیا کے بہترین بیچوں میں سے ایک ہمارا ہے. وہ ہاکس بے جو ہے نا، صرف وہ ریتی اڑتی ہے وہاں پہ، ہم نے کوئی سہولتیں نہیں دی ہوئی تو پھر بھی لوگ مرتے ہیں وہاں آ کے. آپ دنیا میں سب سے زیادہ زر مبادلہ بنانے والے ملک بن سکتے ہیں صرف سیاحت سے، صرف سیاحت سے، صرف سیاحت سے. صرف اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے جیسے دبئی میں ملتی ہے، بس اسی طرح، کوئی زیادہ نہیں، بس اتنی. ایئرپورٹ پہ مل جائے، بند جگہوں پہ مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی وہ جو پروین مشرف صاحب روشن خیالی لے کے آنا چاہتے تھے، بس وہ ذرا تھوڑے سے روشن خیال ہو جائیں. اب بہت تنگ وہ ہیں، تنگ دل ہیں، کیا ہے نہیں، تاریک نظر ہیں، دقیانوس ہیں. اب آپ کو سمجھ آئیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ترقی نہیں ہونے دے رہا، اتنا غلط بھی تو نہیں کہتے. بھائی آپ یہ کھول دیں نا، میں دیکھوں کہ کیسے نہیں ترقی ہوتی. اچھا یہ نہیں کھلا، آج تک نہیں کھلا. وہ سارا الزام لگاتے ہیں مولوی پر. آپ سوچیں کیا مولوی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں کھلا؟ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں. اس ملک میں اگر کوئی سیکولر ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی نیشنلسٹ ہے، ہمارے معیار کے اعتبار سے وہ کافروں میں شمار ہو، لیکن اس خطے میں جو 400 سال میں مختلف تحریکوں نے کام کیا اور مختلف شخصیات نے کام کیا، مجدد الف ثانی سے لے کر آج تک، ان تعلیمات کا ایک جو ہے نا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے لاشعور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی تعلیمات گھسی ہوتی ہیں. یہ فیصلہ ہم نے نہیں کروایا، ہمارے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوا، اس اجتماعی لاشعور کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پہ سیاحت کو وہ مواقع نہیں دیے جا سکے تمام تر ٹیمپٹیشنز کے باوجود. میں نے صرف ایک مثال دیا، بہت سی بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطانوں کو نہ پتہ ہو، میں بتا کے خواہ ان کو ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھ رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک بات ہوتی ہے. بات کیا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کدھر کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں نا، وہ کوئی کام کرنا بھی چاہے نہیں کرنے دیتا. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے، آپ جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کے معاملات ہیں، تو وہاں پہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا. میلے بھی آپ کو پتہ ہے، میلے میں پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. میلے میں تو یہی کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، میلہ ٹھیلا ہم کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہو کہ میں بھی میلے میں جاؤں، اور آپ چل بھی پڑے. رستے میں تھوڑی سی اونگ آئی، سو گئے، آنکھ تب کھلی، میلہ ختم ہو چکا تھا. اللہ نہ دیکھنے دے تو یوں ہوتا ہے. اور کوئی 2-3 اس طرح کے واقعات ہیں. کیوں نوید صاحب کوئی آپ کے ملک کے میں ترقی کر سکتا تھا، نہیں کرنے دی. باقی آپ اس میں چیزیں باقی بھی دیکھ لیں. کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا. اب لاکھ بہانے جو بھی بنائیں، جاگیردار تھے، فلانے تھے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی یہاں کی جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرتیں کی ہیں، ان کا کیا مفاد تھا. میں انگریزوں کے مقصد کی بھی نفی نہیں کرتا، میں نوابوں کے مقصد کی بھی نفی نہیں کرتا، اور بھی کچھ گروہ ایسے ہوں کہ جن کو اس ملک کی ضرورت ہو، میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا. میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ یہاں کی عوام کا کیا مفاد تھا جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو اللہ نے اگر یہ بننے دیا تو انگریزوں کی آرزو میں بنایا، نوابوں کے لیے بنایا، یا وہ جو عوام، جو مخلص عوام تھے جنہوں نے ان کے لیے بنایا؟ یہ دوسری بات ہوگی. یعنی آپ کے سامنے یہ نشانیاں میں رکھ رہا ہوں. بہت ساری آپ کا میں وقت دے سکتا ہوں اس پہ، کئی چیزیں کھول سکتا ہوں آپ پہ.
میں چاہتا ہوں اس رخ پر آپ ذرا سوچنا شروع کریں گے، آپ کے سامنے خود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آخری بات وہ رکھنا چاہتا ہوں، اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا اور ابھی تک کیے جا رہا ہے، کوئی روک ٹوک کسی کی طرف سے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ مودی نے کیا کہا، ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اسلام آباد کو کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ غزہ بنائیں گے۔ مطلب وہ ان کو دیکھ کے نا ان کو بھی ہوشیاری آ گئی۔ اچھا اعلان شیلان بھی کیا بڑا۔ آپ اگر وہ کوئی تھوڑا انڈین جو ہے نا وہ میڈیا فالو کریں تو آپ دیکھیں گے، اور کریں، تھوڑی غیرت اگر ہے تو کریں، تاکہ تھوڑی غیرت آ بھی جائے، تھوڑی ہوگی زیادہ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں، کہ کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا، سنیں تو صحیح، انہوں نے وار روم قائم کر لیے، وہ بیٹھے ہوئے جناب، معلوم ہوتا ہے کہ بھائی 1000 سالہ جو ہے نا وہ انتقام جو ہے نا ان کا جوش کھائے بٹھائے، لیکن کچھ کر سکے؟ آج کتنے دن ہو گئے؟ اب مودی صاحب کھسکتے معلوم ہوتے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ نے اگر کروانا طے کر لیا ہے نا تو پھر اوکے رہنا ہے، وہ میں آخر میں آؤں گا اس کی طرف، لیکن ابھی بولو رام ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے جو ایک قدم اٹھایا یہ والا، ذرا سوچیں، پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن امریکہ نے بنائی ہے کہ جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں ماریں گے، نپ دا ایول ان دا بڈ، پہلے ماریں گے۔ اور اس کے بعد اسرائیل غزہ والوں کو کس بنیاد پہ مار رہا ہے؟ اسی کہ یہ کل ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم آج ماریں گے۔ اور پرسوں کی بات ہے یا کل کی بات ہے، ہماری فوج نے، مطلب ایک وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، وزیر اعظم صاحب سے، اس لیے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم سے اجازت لی ہے، کس نے؟ فوج نے لی ہے۔ وہ کیا اجازت لی ہے جی؟ اجازت یہ لی ہے کہ جہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا، یعنی وہ ایک خاص وہ والی نہیں ہے، وہ والا یہ پریمپٹیو ڈاکٹرائن نہیں ہے، یعنی ہمیں لگے گا کہ اگلے 24-36 گھنٹے میں اس جگہ سے حملہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا پنڈت جی تو واپس دھوتی سنبھالنے چل پڑے ہیں، کہ نہیں جانے نہیں دیں گے، ہم پیچھے سے پکڑیں گے۔ مطلب تو اب یہ ہے نا سیدھا سیدھا کہ اب کدھر بھاگتے ہو بھائی، ہم ماریں گے، تم نہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا جہاں ہمارے پر حملہ ہوا برابر جواب دیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کے بدلے میں 10 ماریں گے۔ اب یہ نیا ہو گیا ہے، ہمیں لگا، خوشبو آئی کہ حملہ ہوگا، یہاں سے نہیں چھوڑیں گے، اب تو جس کو مرضی مار دو، یہاں سے خطرہ تھا۔ ذرا آپ پوری مسلمان دنیا میں کوئی اور ملک بتا دیں کہ جو اس طرح کی ڈاکٹرائن لے کے چل رہا ہو۔ تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ 100% اسلام نہیں آیا، لیکن یہ دبئی اور سعودی عرب کی طرح کہ ہم بدماش بھی نہیں بنے۔ اتنا اسلام یہاں پہ رہا ہے کہ شراب کو کھولا نہیں گیا، حالانکہ بہت بڑا فائدہ تھا اس کے پیچھے۔ صحت کے لیے ملک نہیں کھولا گیا، حالانکہ بہت بڑا فائدہ تھا۔ ہمارے لیے یہ ایک صنعت کافی تھی عیاشیاں کرنے کے لیے۔ اور جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایٹم بم مولوی صاحب نے تو نہیں بنایا نا، انہوں نے نہیں بنایا ہے۔ یہ ساری جس بنیاد پر آج آپ دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن لے کے آ گئے ہیں، یہ سب کس نے بنایا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ میں اصل میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے کرپشن کیا وہ جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہہ رہا، سمجھیں اس بات کو، اس علم کی بنیاد پہ جو اٹھ گیا ہے اس کی بنیاد پر سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جنت میں جائیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کیموفلاج کرتا ہے نا تو وہ فاسق و فاجر کے ہاتھوں نیک کام کراتا ہے۔ اصحاب کہف کی غار کے سامنے لا کے کوئی کتا بٹھا دیتا ہے جس کا روب طاری ہو جاتا ہے، کوئی نزدیک ہی نہیں آتا، اینیمی ہونی نہیں سمجھ آئی۔ تو بےتاب نہ ہوں، بے صبر نہ ہوں، یہ سادہ نہ بنیں، اور چیزوں کو، یہ بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں، یہ سمپل چیزیں نہیں ہیں، ان کو اس باریکی کے ساتھ سمجھیں گے تو کچھ پلے پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کدھر لے کے کس کو جا رہا ہے۔ اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ان حدیثوں پہ غور کر لیں۔ یہ 2 جو گروہ ہیں، ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے لڑے گا اور ایک جو غزوہ ہند کرے گا، ان کے لیے جو جنت وہ جو ہے نا دوزخ حرام کی گئی ہے، تو یہ سائملٹینیسلی ہے۔ وہی جو غزوہ ہند میں فتح یاب ہوں گے وہی ہیں کہ جو حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائیں گے، جو جا کے فلسطین فتح کریں گے۔ اب جب آپ سمپل ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ابھی اڑیں اور فلسطین پہنچیں، لیکن جو اس پوری جنگی حکمت عملی کو سمجھے گا وہ ایک محاذ سے فارغ ہو کے فلسطین جائے گا نا۔ پہلے وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کر کے جا کے خیبر فتح کیا تھا نا، اب یہاں صلح تو ہو نہیں سکتی، صلح ہی کی تھی نا، ملک بنایا تھا،
وہ بھائی پاکستان بنایا تھا تو ہندوؤں سے صلح ہی کی تھی نا کہ نہیں لڑیں گے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہمارا پیچھا, اللہ نے ہمارے دم کے ساتھ لگا دیے ہیں. اچھا وہ نہ لگے ہوتے تو ہم بھی نکمے ہو گئے ہوتے. ان کے خوف نے ہمیں ہر وقت جو ہے نا یہ کچھ بنا کے رکھنے پہ مجبور کیا, اور ہم نے کچھ نہ کچھ بنا بھی لیا. اب جب استکمال کا موقع آئے گا تو دیکھیں, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارنے کے لیے گوپیا نہیں بنایا تھا. داؤد علیہ السلام نے گوپیا بنایا تھا شیر مارنے کے لیے, اور مارتے بھی رہے, کئی شیر مارے انہوں نے ہوں گے. بکریاں چرا رہے تھے, شیر بکریاں کھا جاتا تھا, انہوں نے گوپیا بنا لیا اور اس میں ایکسپرٹی حاصل کر لی, اور وہ بڑا نشانہ لے کے ایک ہی پتھر مارتے تھے شیر کو, آنکھ سے گھستا تھا, دماغ میں چلا جاتا تھا, اور اس کے بعد شیر جو ہے نا مر جاتا تھا. اب اس بات کا تو ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے شیر مارے, یہ ہے ذکر, یہ ذکر ہے کہ اس گوپیے سے انہوں نے جالوت مار دیا. وَقَتَلَ داؤد جالوت. تو ہم نے بھی یہ میزائل والا گوپیا جو ہے نا بنایا تو انڈیا کے لیے ہے, لیکن جا کے بچے کا کہتے سر یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا نا, جب یعنی ایک اللہ کا منصوبہ ہے, ایک ہمارا, ہم اپنے لیے سارا کام کر رہے ہیں, اللہ اپنے منصوبے کے مطابق ایک کام کر رہا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام والا قصہ رکھتا رہا ہوں, آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ یوسف مصر میں جائیں گے اور ان پوزیشنوں پہ پہنچیں گے. اس منصوبے میں جتنے بھی کریکٹر استعمال ہوئے ان سب نے اس منصوبے کو سامنے رکھ کر اپنا کام نہیں کیا. بھائیوں نے, قافلے والوں نے, مصر میں خریدنے والے نے, وہ جو ساقی جو ان کے ساتھ تھا جس نے جا کے بادشاہ کو پھر بتایا, بادشاہ نے جو خواب دیکھا, سارے اپنے مطلب کے لوگ تھے, لیکن منصوبہ کس کا مکمل ہو رہا تھا؟ اللہ کا. یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم یکیدون کیدا وَأَكِیدُ کیدا. اور اس میں ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں, قید تو بری شے ہے, تو اگر کافر لوگ جو ہے نا قید کرتے ہیں تو اللہ بھی قید کرتا ہے, تو اللہ کی تو شان کے خلاف بیوقوف ہو, جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ سمجھو, الفاظ کے پھیر میں نہ پڑو. اللہ یہ سمجھا رہا ہے, ایک منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اپنا نظام ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے, ایک منصوبہ اللہ نے بنایا ہے اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے. تو سب سے بہتر منصوبہ ساز کون ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس پورے منصوبے کو سامنے رکھتے اب دیکھیں اس پیج کی طرف آئیں, جب وہ فائنل راؤنڈ آئے گا, اب ظاہر ہے وہ راؤنڈ اس طرح کے کریکٹر کا نہیں ہوگا جو اس وقت مسلمانوں کو لے کے چل رہے ہیں. محمد بن سلمان کا دور نہیں ہوگا, وہ تو حضرت مہدی ہوں گے. پھر وہ یہ جو آج مجاہد لیڈر ہیں اس طرح کے نہیں ہوں گے, وہ حضرت مسیح جیسے لوگ ہوں گے. اس کو سمجھ آئی؟ تو ان کے ساتھی کیسے ہوں گے؟ زمین کے بہترین لوگ ہوں. حدیث میں آیا نا, زمین کے بہترین لوگ ہوں گے. اچھا یہ والا کام کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی حکومت, یہ کام, وہ بہترین لوگ بنانے کا یہ کام کوئی دنیا میں کوئی حکومت کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایٹمی ٹیکنالوجی تو حاصل ہو رہی ہے, میزائل ٹیکنالوجی تو حاصل ہو رہی ہے, یہ سارے مال اسباب, یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں, وہ اسی منصوبے کے لیے رہے ہیں. لیکن اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جو اصل افراد درکار ہیں, جو زمین کے بہترین لوگ ہوں, وہ کوئی کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چپ ہو گئے. وہ آپ کے ذمہ ہے, اس کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے, اور اگر ہم وہ نہیں کرتے, خود وہ نہیں بنتے اور خود وہ نہیں کرتے, تو یہودیوں سے زیادہ برے لوگ زمین کی پشت کے اوپر ہمیں ہیں, جو نہ قوم کا کام کریں نہ گھر والوں کا کام کریں, اور جو اللہ کے جس کام کی بنیاد پر وہ کام نہ کریں وہ بھی نہ کریں. قومی کام پر آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ اصل کام یہ, اور جو اصل کام ہے وہ کرے نا. تو اس سے بڑا ہڈ حرام اس زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس سخت بات پہ میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ سخت بات میں کہہ رہا ہوں, جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی نہ جاگے, اب بھی نہ اٹھے, اب بھی اس کام کے لیے ہمت نہ باندھی تو پھر کب کریں گے؟ جنہوں نے ایٹم بم بنانا تھا بنا لیا, جنہوں نے دفاع کا کام کرنا تھا کر لیا, ثابت کر دیا. پوری دنیا مودی کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی, حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکا. جو کام ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ کتنا کیا؟ اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ آپ اپنا کام کریں, اور یہ کام نہ ہو سکنے کا نتیجہ یہ ہے, اب یہ رفلی ہوگا, جو میں نے اب واپس آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ایک آپ کا کام ہوتا ہے, وہ آپ اگر انجام دے لیں بہت اچھی بات ہے,
خود سے آپ کو اللہ مولوی بنانا چاہتا تھا، مولوی بن جائیں، بڑا سوکھا کام ہو گیا. آپ نے کہا نہیں میں تو امریکہ جاؤں گا، مولوی نہیں بنوں گا. وہ بہت کان اکھاڑ کے مولوی بنائے گا آپ کو، کافی مطلب اس میں مشکلات پیش آئیں گی. اب آپ یہ سمجھ لیں یہ جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں یہ چھانٹنے کے لیے شروع ہو رہی ہیں. یہ جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں، اب مثال بڑی عجیب سی آئی ہے ذہن میں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. یہ وہ ہوتا ہے نا، یہ جو انسان کی تخلیق کا عمل ہے، تو وہ کیڑے سے جو ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو، تو ان میں سے کوئی کامیابی تو ایک آدھ کوئی ملتی ہے. وہ جو نطفہ امشاج بنتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، باقی سارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنے اللہ نے بنائے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ باقی نہ ہو تو یہ دوڑی نہ لگائے. یہ تو اصل میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے نا. یہ ایک ہی ہو ماٹھا تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. پھر یہ باقیوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو اسے دوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے. لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو باقی ختم. اصل میں جنت بھی یہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، وہ بھی یہی مطلب ہے. جیسے وہ ایک کامیاب ہوا باقی ناکام ہو گئے، اسی طرح جو جنت چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا باقی ناکام ہو گئے. یہ جو مرحلہ درپیش ہے یہ بھی یہی ہے. آنے والے دور میں سروائیو وہ کرے گا جو اس آنے والے دور کے مطابق ہوگا، فٹسٹ ہوگا اس کے لیے. آنے والا دور اسلام کا دور ہے، اور یہ مختلف مراحل سے لترکبن طبقا عن طبق سے گزارتا ہوا اب اللہ وہاں پہ لے آیا ہے جہاں وہ حزب اللہ درکار ہے، اللہ والے درکار ہے. تو اب بچیں گے کون؟ عبادی الصالحون، وہ بچیں گے، سروائیو وہ کریں گے. باقی اپنا اپنا کام کر چکے، ان کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو اس وقت اصل میں اب ہمارا دور گویا شروع ہونے والا ہے، اور ہم اگر نکمے ہیں تو پھر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت سے کام والے لوگ مختلف اور جگہوں پہ بھی گھسے ہوئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ چکی ہے جو چلنے والی ہے، پھینٹی ہے جو لگنے والی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو بھی ایک آزمائش کا عمل ہے جو شروع ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو چھانٹ کر مختلف ممالک سے وہ امت بنائیں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور یہ جو سارے وسائل ہیں مسلمانوں کے، ان وسائل کی بنیاد پر وہ غالب آئیں گے، وہ فاتح ہوں گے، اور یہ باقی سارا جو ہے نا کچرا ثابت ہوگا. یا ان میں اگر کوئی نیکی ہوگی تو یہ جو بھی ظلم سہیں گے، مظلومانہ مارے جائیں گے، تو اس کے بدلے میں انہیں جنت، دنیا تو گئی، دنیا نہیں ملے گی، آخرت میں انہیں جنت مل جائے گی. یہ جو ادھر سزائیں بھگتیں گے یا کہہ لیں آزمائشوں سے گزریں گے، وہ ان کا کفارہ بن جائیں گی نالائکیوں کا. اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ چھانٹی کا دور ہے. یہ اب حق و باطل کے فیصلہ کن مرحلے کا دور ہے. اس میں باقی صرف حق پرست رہ جائیں گے، اہل باطل مٹ جائیں گے. یہ مٹنے اور بچنے کا دور آ گیا ہے. یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جس میں کو ایگزسٹنس تھی. اور جعل حق و زہق الباطل، اس دور کی دہلیز پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں. یہ ساری جنگیں اسی چھانٹی کے لیے ہو رہی ہیں، اور یہ ہونی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو جنگ ہمارے سر پر ہے، آج ٹل بھی گئی تو مستقلاً نہیں ٹلے گی. یہ ہونی ہی ہے، یہ ختم نہیں کی جا سکتی. یہ وہ تقدیر ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی، یہ ہونی ہی ہے. لیکن اس کے ہونے کے نتیجے میں ہم نہیں ختم ہوں گے، ہاں گند ختم ہوگا. ہمارے اندر جو گند ہے وہ ختم ہوگا. اس کو میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں. بہت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. میں نے یہ بات کہی ایسے 4-5 سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے. پھر ایک موقع پہ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ بھی بات ہے کہ مجھے اب لگتا ہے کہ ایک خاموش یو ٹرن پاکستان نے بھی لے لیا ہے. جیسے ایک اعلانیہ یو ٹرن لیا تھا پرویز مشرف نے، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم ایک اور یو ٹرن لے چکے ہوئے، اور وہ یو ٹرن اب بہت نمایاں ہو گیا ہے. اعلان نہیں کیا ہم نے. کشمیر کے مسئلے پہ ہم سابقہ موقف پہ واپس جا چکے ہوئے ہیں. اور ابھی 2 قومی نظریے کی بات بھی بہت ہائی لیول پہ جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ترک کر چکے تھے ہم. پچھلے 25 سالوں میں آپ 2 قومی نظریے کی بات کسی جو ہمارا جو کوئی آفیشل ہے اس کی زبان سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. وزارت خارجہ کے لیول کے آفیشل سے بھی نہیں سنی ہوگی. چیف آف آرمی اسٹاف کی زبان سے سننا بہت بڑی بات ہے. ایک جگہ پہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ جو آنے والا دور ہے نا، یہ ویسا دور ہوگا جیسے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. اب بہت سے سیکولر لبرل تجزیہ نگار بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کے جدید آ گیا ہے. لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی. فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا اور یہ جو دور ہے، یہ ہیں بالکل پیرالل.
لیکن وہ ڈاؤن ورڈ ہم جا رہے تھے اس وقت. ایوب خان کا دور بڑا ہمارے عروج کا دور ہے, لیکن اس کے بعد یحییٰ خان, پھر بھٹو صاحب کا دور بھی ایک بہتر دور ہے, لیکن ایوب خان سے کمتر ہے, ملک ٹوٹ چکا تھا. پھر ضیاء الحق صاحب آئے, تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک طرف ہم نے وہ ایٹمی جو ہے نا وہ اس میں بڑی وہ کیا, لیکن دوسری طرف یہ ایکسٹریمزم آیا. وہ آپ کو نہیں پتہ, یہ ساری جو منشیات کا معاملہ شروع ہوا یہ بھی اسی دور میں شروع ہوا. یہ بے حیائی کے یہ جو سارے کھاتے کھلے یہ بھی اسی دور میں کھلے. وہ پہلے کسی ایک شے وہ گلی میں محدود ہوتا تھا, انہوں نے ادھر پابندی لگائی, وہ گلی گلی محلے محلے پھیل گیا وغیرہ وغیرہ, وہ علیحدہ تفصیلات ہیں. پھر آگے چل سو چل, اور پھر باٹم ہے جو ہم پہنچے پرویز مشرف کے دور میں, اور یہ وہی پھر سلسلہ اور گہرائی میں جاتا گیا, باجوہ صاحب تک پہنچے. وہاں سے جو ایک نیا دور شروع ہوا, وہی میں کہتا ہوں یہ ہمارا وہ کولیکٹیو لاشعور ہے نا جس نے ریئیکٹ کیا. یہ کوئی ہمارے دباؤ, مولویوں کے دباؤ کی وجہ سے یا دین پرستوں کے دباؤ کی وجہ سے, وہ سارے لیٹ چکے ہوئے تھے, لیٹ گئے ہوئے تھے, لیکن وہ جو اجتماعی لاشعور ہے نا اس نے ریئیکٹ کیا ہے, جس کے بعد یہ سارا معاملہ الٹا. اب جو کچھ بھی, اور ویسے اس کے پیچھے وہ علیم اور حکیم کا منصوبہ ہے, لے کے جانا تھا, وہ حالات وہ بنانے تھے کہ آنکھ کھولنی تھی, کھل گئی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاؤن ورڈ جو ہے نا وہ سفر نہیں ہے بلکہ اپ ورڈ ہے. برابر آگے ہیں ضیاء الحق کے دور کے, وہ اس کو برابر کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جس چیز کو نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا, اس سے اچھا ہوگا. لیکن یہ اچھا دور آنے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا, تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. کیوں؟ بائی چوائس نہیں ہے, ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے, اور وہ قدرت ہمارے اوپر تھوپے گی تو مشکلات سے گزارے گی, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. ہم تو امریکہ جانا چاہتے تھے, قدرت ہمیں چائنا کی گود میں بٹھانا چاہتی ہے, تو پھر یہ, اور یہ کہ اگر وہاں کمفرٹیبل ہوں گے تو وہاں سے بھی نکالے گی, کیونکہ وہ اصل میں تو منصوبہ چائنا بھی ہمارے مطلب کا تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو یوں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا چلیں اپنا اجتماع ہے, تو وہ جس طرح باتیں ہم باہر کرتے ہیں یہ باتیں ساری وہاں کرنے کی نہیں, تو آپ کے سامنے وہ بیک گراؤنڈ رکھ رہے ہیں, وہ جس طرح ہمارا ذہن بنتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ سوچنے کا ایک انداز یہ ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے, اسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا, اللہ ہمارے لیے بھلا کرے گا. تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ظاہر میں خرابیاں ہوتی ہیں, تو آپ ان خرابیوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے. حسن ظن رکھنے کا مطلب ہے یہ جو شے جسے میں شر سمجھ رہا ہوں اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھا ہوگا, کوئی بہتری رکھی ہوگی. تو بس میری تو گفتگو اتنی ہی تھی. اب آپ نے اگر کوئی پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. جی, جو آپ نے فتوے والی بات کی کہ فلسطین کا فتویٰ آ گیا, پر دو وجہ بتائی کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ. ایک یہ کہ امت نہیں ہے, فزیکلی جا سکتے, دوسری ہماری ٹریننگ نہیں ہے. تو اگر امام مہدی آتے ہیں وہی دو وجوہات یہی ہوں گی کہ ہم نہیں جا سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کام ہو چکے ہوں گے. یس, بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, اس سے پہلے یہ کام ہو چکے ہوں گے. اور یہ والی اگر آپ حدیثیں پڑھیں, یہ جو غزوہ ہند والی حدیث ہے, تو اس میں بالکل کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ وہ حضرت مہدی کی مدد کرنے کے لیے وہ فوج جائے گی جو غزوہ ہند جیت چکی ہوگی. اور دوسری بات, بعض اور روایات میں جو مشرق سے فوجیں حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائیں گی ان میں یہ آتا ہے وہ اسلحے کے استعمال میں اور جنگی مہارت میں عربوں سے بہتر ہوں گے. تو ان دونوں باتوں کو جوڑیں تو نتیجہ بالکل کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا, ان کے اندر ابہام جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بیان ہی ایسے کراتے ہیں کہ وہ مبہم رہتی ہیں, نہیں تو بالکل کلیئر ہوں تو پھر وہ واقعہ رونما کیسے ہو. اور یہ جو چیزیں ہم جوڑ لیتے ہیں نا کہ اس حدیث میں یہ آیا, اس حدیث میں ان کو ملا لیتے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نہ جڑیں تو آپ کنفیوژن میں رہیں گے. تو یہ جڑ جانا بھی در حقیقت گویا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. وہ اس گائیڈنس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا, وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, مہربانی ہوتی ہے, وہ چیز جڑ جاتی ہے. یہ دو حدیثیں میں الگ الگ ہیں کہ بھائی ایک میں یہ ہے کہ جو مشرق سے فوجیں جائیں گی وہ مہدی کی مدد کے لیے جائیں گی, اور وہ جو مدد کے لیے جائیں گی وہ جنگی مہارت میں اور اسلحے میں عرب فوجوں سے بہتر ہوں گی. یہ علیحدہ حدیث ہے. اور یہ والی جو ہے, یہ جو دو گروہ ہوں گے, جو ایک جو ہے نا وہ ہند میں لڑے گا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ انہیں ان پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے, تو ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا, اور دوسرا وہ کہ جو, اچھا غزوے کا مطلب لازمی یہ نہیں کہ حضور اس میں شامل ہوں, یہ تو بعد میں ہم نے اس کے خاص کیا ہے نا کہ جس جنگ میں حضور شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو اس وقت تو یہ تقسیم نہیں تھی, وہ تو جنگ کو کہتے ہیں غزوہ. تو جو جنگ کرے گا ہند میں, اور دوسرا وہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے کرے گا. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ یہاں سے جب فتح یاب ہوں گے, ہند فتح کر چکے ہوں گے,
تو اب وہ جائیں گے مدد کے لیے، یعنی وہ جائیں کہ فلسطین آزاد کریں گے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جو جھنڈے لے کے جائیں گے انہیں جا کے ایلیا میں نصب کریں گے، اور کوئی انہیں رستے میں روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ اپنے علم جو ہوں گے ان کو جا کے ایلیا شام، یہی بیت المقدس، یہاں جا کے اسے یروشلم، بلکہ ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، وہاں جا کے اسے نصب کر دیں گے. تو یہ اتنے ہی مطلب اگر آپ اسے حالات و واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو بالکل صاف ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو حالات و واقعات سے لگتا ہے کہ اس سے پہلے مشرق میں اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا. عربی اور عوام مل کے لشکر بنائیں گے، یا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عرب سے یہ لوگ زیادہ جنگی مہارت رکھیں گے؟ جی عرب بھی ہوں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا، اس وقت جو بھی وہاں کے حالات ہیں فلسطین کے، یا اب سے تو نہیں ہیں، اسامہ کیوں کھڑا ہوا تھا؟ جب امریکی آ کے بیٹھ گئے تھے اس علاقے میں تو اس کے رد عمل میں اسامہ کھڑا ہوا تھا. اخوان کی تحریک کہاں تھی؟ عرب میں ہی تھی نا، اس سارے علاقے میں تھے. تو یعنی وہاں پہ چونکہ آزادی اظہار رائے کے مواقع نہیں ہیں، اس لیے وہاں کی خبریں تو ہمارے پاس نہیں آتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کے ماسس کے اندر کوئی ریئیکشن نہیں ہے. وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ان میں بھی بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. خبریں وہاں سے کوئی نہیں آتی. کئی علماء قتل کر دیے گئے ہیں، کئی کی کتابیں جو ہیں بین کر دی گئی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے نیچے کوئی تحریک موجود ہے. تو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حضرت مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے، انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. تو جب انہیں حضرت مہدی مدینے میں ملیں گے تو وہ انہیں کہیں گے آپ ہماری بیعت کر لیں، تو وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے. حضرت مہدی وہاں سے ان سے چھپ کے مکے چلے جائیں گے. یہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے آئیں گے، پھر مکے میں انہیں پائیں گے اور وہ وہاں پہ بھی انکاری ہوں گے. تو آخری بات ان سے وہ یہ کریں گے کہ اگر آپ ہماری بیعت نہیں لیتے تو ہمارا خون آپ کی گردن پر ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ سارے جو ہے نا حکومت کے اس کاغذوں میں باغی شمار ہوتے ہوں گے. تو اب حضرت مہدی ان کی بیعت لیں گے. تو یہ پہلا جو ان کا لشکر بنے گا وہ کدھر سے بنے گا؟ عرب سے ہی بنے گا. یہ مدد کے لیے، ہاں یہ صحیح بات ہے. تو ان کا جو یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے عرب ہلاک ہو جائیں گے اور عرب بالکل بیکار ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. انہی میں سے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. عرب کا جو سب سے برا علاقہ جو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے وہ نجد کا علاقہ ہے. جن کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں وہ یمن ہے، وہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، شام ہے، وہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا نا ہمارے یمن کی خیر ہو. پہلی دفعہ فرمایا ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. تو ایک صحابی نے، وہ کہیں نجد کے علاقے سے تھے، انہوں نے کہا ہمارا نجد، تو حضور خاموش ہو گئے. بلکہ انہوں نے دوبارہ جواب میں یہ بات کہی ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. انہوں نے پھر صحابی نے اٹھ کے کہا ہمارا نجد. حضور نے پھر دوبارہ سے 12 کہا ہمارے یمن کی خیر ہو، ہمارے شام کی خیر ہو. نجد کا نام نہیں لیا. جب وہ صحابی نے تیسری دفعہ کہا نا ہمارا نجد، تو حضور نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور روایات میں بھی ہیں جس میں نجد کے ساتھ شر کو جوڑا گیا. یہ جو ریاض ہے اور یہ جو آل سعود ہے، یہ سارا ان کا علاقہ ہے. امریکہ نے بھی اپنے بیس کیمپ جو آ کے اسی علاقے میں بنائے تھے. اچھا وہ اب جو سعودی علماء ہیں نا وہ جان چھڑانے کے لیے، نجد اصل میں پہاڑی علاقے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی عراق میں. تو اصلاً یہ پورا علاقہ جو ہے نا بعض اس سے اس کے عراق میں بھی ہیں، بعض سعودیہ میں بھی ہیں. یہ سارا مل کے تو نجد بنتا ہے. لیکن اسی نجد کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہاں کا ایک قبیلہ ہے جس پر دجال بھی غالب نہیں آئے گا. یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ کوئی علاقہ جو نا مطلقاً شر نہیں ہوتا، مطلقاً خیر نہیں ہوتا. مدینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں منافقین موجود تھے. تو جس کو جہاں شر زیادہ ہے وہاں پہ بھی خیر کا ایلیمنٹ بھی ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ عرب سارا جو ہے نا وہ خیر سے خالی ہو جائے گا. حضرت مہدی عرب میں سے ہوں گے. ان کا جو ابتدائی یہ جو کہتے ہیں نا افغانستان سے ہوں گے، یہ سب بکواس ہے. یہ بالکل مطلب یا غلط فہمی ہے یا بکواس ہے، یا وہ اپنا چورن بیچنے کی کوشش ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ وہیں سے نکلیں گے، وہیں ان کی پہلی بیعت ہوگی. کسی ادھر کے لشکر میں نہیں جائیں گے. جن روایات میں ادھر کے لشکر کا ذکر ہے وہ ان میں یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس لشکر میں ہوں گے نہیں. وہ اصل میں ایک نشانی ہوگی اس لشکر میں. جب یہ بات ہوگی تو گویا ادھر اس وقت مہدی ظاہر ہوں گے. خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نجد سے بھی اگر ایک گروہ ایسا خیر کا نکلے گا کہ جس پر دجال بھی غالب نہیں آ سکتا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی عرب کی پوزیشن کیا ہے. لیکن یہ سب مل کے بھی نا آپ کو معلوم ہے ان کی جو بھی جنگی صلاحیت ہے اور ان کے ہتھیاروں کی جو پوزیشن ہے،
اس کے مقابلے میں اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہی بات حدیث میں آئی ہے کہ ان کی مدد کے لیے مشرق سے جو لشکر جائے گا وہ عسکری مہارت میں اور جنگی ساز و سامان میں ان سے بہتر ہوگا. تو یہ تو سامنے کی بات ہے, اس میں تو کوئی اچھمبے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن جو اس کا حضرت مہدی کا جو نیوکلس ہے وہ وہیں سے ہوگا. جی اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب جو بھی آپ نے ہمیں دو داروں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اگر ہم ہمارے اسی بھی بیان کرتے ہیں, ہمیں اس تحریک میں ہم نے سے سیکھا بھی, یہ پاسبلٹی ہے کہ اللہ ہم سے یہ ملک چھین لے اور وہ جنگ مسلط ہو جائے جس کی آپ خبریں دیں, اس میں اس کی بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے فزیکلی, یا پھر صرف نظریاتی طور پہ گفتگی ضروری ہوگی؟ جی جی بالکل. دیکھیں پہلی دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یعنی جو آپ نے سیناریو بیان کیا بالکل ہو سکتا ہے. آج سے 4 سال پہلے یا 3 سال 4 ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں, میرے سامنے یہ سیناریو تھا, اور اس موقع پہ میں نے یہ تقریریں بھی کی تھیں کہ یار یہ ملک چلا بھی گیا نا تو ہمت نہیں آنی ہے. میرے الفاظ تھے اگر پاکستان ختم بھی ہو گیا تو بہت جلد پھر پاکستان بنے گا. کیوں یہ تھے؟ اسی لیے تھے اس خطے سے اللہ نے ضرور کام لینا ہے. تو اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی وہ کوئی بہت بڑی سزا ملنی ہے. ختم ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوں گے. جو اس وقت ہندوؤں کے اندر جو انتقام کا جذبہ ہے اور جو ان کی تیاری ہے, وہ آپ ذرا ان کے میڈیا دیکھیں. میں اسی لیے کہتا ہوں یار دیکھو بھائی, دشمن سے واقف ہونا چاہیے, اس کے عزائم کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے جذبات کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھو نہیں گناہ ہوگا, کم از کم آپ کو ان کا پتہ ایمس تو پتہ لگے یار. آپ بالکل وہ سادے بیٹھے ہوئے ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں تو اس ساری کو دیکھ کے اگر فرض کریں یہ آپ کا ڈیفنس ٹوٹ جاتا ہے, فوج دفاع نہیں کر سکتی, تو آپ کو کوئی اندازہ ہے کیا ہوگا؟ سر یہ کوئی سندھ اور یہ جنوبی یہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. سرحدی شہر اور علاقے پہاڑی ہوں یا میدانی ہوں کوئی نہیں بچے گا. بہت کچھ ہو گیا. تو یہ جو آپ کا یہ جو ہے نا اپنا یہ سوات, ملاکنڈ, دیر, شیر, یہ جو شمالی آپ کا صوبہ سرحد ہے یہ, اور اس کے ساتھ کوئی ملکہ علاقے جو ہے نا یہ ادھر سے کوئی دوبارہ جو ہے نا وہ منظم ہو. لیکن سوال یہ ہے منظم ہو بھی جائیں تو یہ جو کچھ ہم نے سارا بنایا ہے یہ کدھر جائے گا؟ اس سے مجھے مطلب ایک وہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ ملک ختم ہو جائے. لیکن میں یہ سارا کچھ کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن بہرحال آپ نے پوچھ لیا ہے تو مجھے یعنی یہ اس جغرافیہ کے ساتھ انٹیکٹ رہے یہ معجزہ ہوگا. کچھ نہ کچھ جب جنگ لگتی ہے اور ایسی جنگ لگتی ہے جو اس میں قوموں نے ختم ہونا ہو تو سرحدیں کدھر بھائی؟ اور اس میں وہ جو ہے نا مطلب یہ ایک کیا کہتے ہیں جو زور دباؤ آتا ہے نا جب دوسری فوج کا, تو علاقہ چھوڑنا حکمت عملی کے تحت چھوڑنا بھی غلط نہیں ہوتا. یہ شکست نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ کو پیچھے ہٹ کے دوبارہ حملہ کرنا پڑتا ہے, آبادیاں خالی کرنی پڑتی ہیں. صحابہ نے خالی کی ہیں. آپ وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جی وہ خراج لیا ہوا تھا تو واپس کر دیا, شہر خالی کیا. کیوں خراج لیا تھا؟ دفاع کرنے کے لیے. دفاع نہیں کر سکتے, دباؤ ایسا آ گیا کہ چھوڑنا پڑنا, تو لوگوں کو خراج واپس دے کے تو شہر چھوڑے نا. تو صحابہ کو بھی چھوڑنے پڑیں گے. جو ایک جنگی جب زور آتا ہے یا تو آپ مریں یا جسے کہتے ہیں ایک جسے ڈسپلنڈ ریٹریٹ, آپ پسپائی اختیار کر لیں پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے. تو اتنا جنگی میدان درکار ہوتا ہے. تو ہم تو ہیں ہی کم پتلے سے, تو فرض کریں ایسے کسی دباؤ میں جنگی حکمت عملی کے تحت اگر خالی کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے کرنا پڑ جائے. فرض کریں ایسا دباؤ آ جائے آپ لاہور کا دفاع نہ کر سکیں تو کیا اسلام آباد بھی دے دیں گے ڈھاکہ کی طرح ہتھیار پھینک کے آ جائیں گے؟ ایک آپشن یہ. دوسرا یہ کہ ڈسپلنری آپ ریٹریٹ کریں, جاتا ہے تو جائے. اس صورت میں اگر ہمارا یہ جو ہے نا فوج انٹیکٹ رہتی ہے یا کچھ, تو یہ ایک قدرتی دفاعی لائن ہے. یہ جو خطہ پوٹفار ہے یہ اسلام آباد ایک قلعے کی مانند ہے. اگر ہم ادھر سے کشمیر کا دفاع کر لیا ہم نے اور وہ گلگت بلتستان نہیں کاٹنے دیا, اور ادھر اب میدانی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ پرانی جی ٹی روڈ سے بھی آئیں تو جب آپ یہ سواوا سے ذرا آگے جاتے ہیں اترائی آ جائے, وہ ترقی کے جو اترائی ہے پرانی جی ٹی روڈ, اب بہت سے لوگ بھول بھی گئے ہوں گے. ادھر سے آپ جائیں تو سالٹ رینج ہے موٹر وے سے, میاں والی سے بھی جائیں. یہ ایک قدرتی قلعہ نما علاقہ ہے یہ سارا. اسے فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ کا ڈیفنس کسی بھی درجے میں موجود ہو. اس کے ساتھ پورا کے پی کے بھی آ جائے گا. تو یہ سارا ملا کے تو ہو سکتا ہے کسی وقت آپ یہاں سے دوبارہ جو ہے نا وہ فتح کرنا شروع کریں, یعنی پہلے سکڑ کے یہاں پہ آ جائیں اور پھر یہاں سے آپ نئی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں. لیکن جنگوں میں یہ سب ہوتا ہے, وہ جو میں نے کہا نا چھانٹی, تو آپ ذرا سوچیں
کہ یہ جنگی آلات ابھی تھوڑے سے بنے تھے تو ہندوستان میں سے سرمایہ نکلنا شروع ہو گیا. ہمارے والوں ہمیں تو ان کی خبریں مل رہی ہیں, ہماری اپنی خبریں تو نہیں ملیں گی, اور یہاں سے بھی کتنے سیانے لوگ جو ہے نا وہ نکل چکے ہوں گے, یہ نہیں ہمیں پتہ. باقی جو سیانے ہیں انہوں نے کاغذات بنانے شروع کر دیے ہوں گے, اور مزید جو سیانے ہیں وہ ان کو بھی بتا دیتا ہوں یہ ہونا ہے, تو ابھی جس نے جانا ہے تو جائے. لیکن آپ سوچیں جب یہ حالات بن گئے, واقعی بن گئے, تو جو نہیں سیانے وہ بھی بھاگیں گے. پیچھے کون رہ جائے گا؟ جو بالکل بیوقوف ہیں بالکل بیوقوف ہیں وہ پیچھے رہ جائے گا. یعنی وہی جو مومن ہوں گے. وہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ چھنٹی یوں ہی ہوتی ہے نا. جبریل علیہ السلام نے آ کے ادھر کھڑے ہو کے مری سے اعلان نہیں کرنا فلانا ابن فلانا مومن اور فلانا ابن فلانا منافق امریکہ چلا جائے, ایسا تو نہیں ہوگا. ایسے حالات بنیں گے کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ جس نے بھاگنا ہے وہ بھاگ جائے گا, اور جس نے ڈٹنا ہے وہ ڈٹ جائے گا. یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے. یہ مدینے میں بھی ہوگا. وہاں بھی آتا ہے کہ وہ جو 3 دھماکے ہوں گے اور منافقین سارے منافقین مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی تو ہم میمز بنا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, جگتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ جنگ بڑی خبیث چیز ہوتی ہے. جب لگتی ہے نا تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا نا کہ دل آ کے گلے میں دھڑکنے لگے. ٹھیک ہے, وزاغت الابصار, آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں, دل گلے میں دھڑکنے لگے. وزلزلوا زلزالا شدیدا, ہلا مارے گئے, بہت زور کا ہلا مارنا. اسی سے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. جی اب سوال ابھی ذہن میں آپ کی بات سے کہ اگر لشکر یہاں سے فتح یاب ہوگا اور وہ جائے گا عرب کی طرف, جبھی جو جنگ ہے وہ پوری سائنس ہے, تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ عسکری بیک گراؤنڈ کے لوگ ہی مان جائیں گے. بالکل احیائی تحریکوں کے میرے آپ جیسے لوگ, ہمارا کیا رول ہوگا جی یہ چھانٹی میں ہم کام. سر دیکھیں, ایک رول یہ جو ابھی بھی ہم ادا کر رہے ہیں, یہ آنے والے دور کی یہ پریڈکشن ہمارے علاوہ کون کر سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 سالوں میں ہماری کون سا اندازہ ہے جو غلط ثابت ہوا ہو. کیوں؟ یہ اس وجہ سے. تو جیسے وہ اپنے ہتھیار بناتے ہیں پریسائز جو ہے نا وہ ایکوریسی والے, تو ہمارے پاس بھی تو ایک ہتھیار ہے نا جو بہت ہی, تو ہم اپنا کام کریں, ان کے کام میں نے کیا, انہیں ہم نے بتانا ہے تیر کیسے بنانا ہے, وہ بنا لیں گے. تو یہ جو ایک نظریاتی گائیڈنس ہے نا, یہ پہلا ہمارا کام ہے. جب لوگ ہمت ہار رہے ہوں اس وقت ہمت بندھانا ہمارا کام ہے, اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے. یہ آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, یہ جو گڑبڑ ہے نا ساری اس علاقے میں, فاٹا کے علاقے میں, اس گڑبڑ کو پھیلانے سے پہلے ہر وہ عالم دین قتل کیا گیا ہے جو امن کی بات کرتا تھا. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اس پورے علاقے میں جرگے میں سے مشران قتل کیے گئے اور مولوی قتل کیے گئے. جس نے امن کی بات کی اسے نہیں چھوڑا گیا. وہ مولوی اگر کراچی میں بھی بیٹھا تھا, اس کا انفلوئنس اگر اس خطے میں تھا, اسے وہاں جا کے قتل کیا گیا. ابھی ہم نے کیا کوئی تھوڑا مطلب میزائل تو نہیں چلایا تھا نا, 4 منٹ تقریر کی تھی, اڑ گئی. یہ کام ہے ہمارا. اور یہ 4 منٹ کی تھی, وہ کتنے والا تھا جی, وہ چوڑیوں والا کتنے منٹ کا تھا جی, وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت تھا. ادھر ہی تھا. وہ کتنے منٹ کا تھا؟ 2 منٹ کا تھا نا, میری بات سنیں, 2 منٹ کا تھا. وہ اس وقت جو ہے نا, جو کور کمانڈرز کا واٹس ایپ گروپ تھا نا, اس میں شیئر ہوا تھا. اور جس کور کمانڈر صاحب نے شیئر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اب ہمیں یہ باتیں بھی سننا پڑ رہی ہیں. تو کیا معلوم کہ یہ جو سارا رجیم چینج ہوا ہے, وہ جو مطلب کہیں آپ کو جا کے ہٹ کرنا پڑتا ہے نا. آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی ایسی ہی بات تھی. میں اس سے پہلے ایک بڑے پاکستان کے معروف مفتی صاحب کے پاس گیا تھا کہ بھائی مجھے کوئی اس طرح کی اینٹھن ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں جان بھی جا سکتی ہے, تو یہ کام میں کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے کہا جی نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ تو جو وجوہات انہوں نے بتائیں وہ شرعی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, وہ مطلب وہ جو بھی ایک زمینی حقائق والی تھی. تو وہ مجھے اپیل نہیں کیا, مشورہ ان کا یہی تھا نہ کروں. میں ان سے میں پوچھنے اس لیے گیا تھا کہ بھئی یہ اپنی جان کو اس میں ڈالنا کیا شرعن جائز ہے یا نہیں ہے. تو ان کی طرف سے مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہ خود ہی کرنا ہے, کسی کی سمجھ میں میرا موٹیو نہیں آ سکتا.
تو اللہ کا نام لے کے کر دیا. اب ویسے تو میں اتنا نہ فلوئنٹ ہوں، نہ میری وہ زبان اتنا، میں قادر الکلام ہوں. وہ کام 2 منٹ کا اللہ نے اچھے والا کرا دیا، اور اسی لیے کہا نا قبولیت عطا فرمائی اللہ نے. تو ہمارا یہ کام ہے نا سر جی، اور اس میں ہمیں کوئی مداحنت سے کام نہیں لینا. اس میں کسی درجے میں بھی جو جسے حق سمجھیں وہ حق دکھائیں اندھوں کو. یہی تو دیکھیں، ہم 25 سال لگے رہے اس ایک بات پر کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جب یہ 9/11 ہوا تو گاؤں میں ایک مسجد تھی، وہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا. تو روز ہی میں نے یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی آیتیں پڑھ جمعے کو سنا دینی. تو میں صرف اتنا بتاتا ہوں، میرا ایک کزن ہے، ان کے پاس آئے کچھ لوگ، جیسے ابو طالب کے پاس آئے تھے نا، اس طرح کا ایک وفد ان کے پاس آئے ہیں. تو ان کو انہوں نے بتایا یار کہ ہم جو ہے نا 1 ہفتے میں محنت کر کے جو لوگوں کا ذہن بناتے ہیں نا، یہ آدھے گھنٹے میں آ کے سب کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ میرے کزن کو پتہ تھا کہ وہ مجھے یہ بات نہیں کہہ سکتا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک بنے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک رائے عامہ بنی، ہمارا جمعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک مولوی صاحب آئے. مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر میں نہیں، صبح فجر کے جس میں 4 بندے ہوتے ہیں اس میں درس میں یہ بات کہی، یہود و نصارہ کا نام لیا. تو وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہوتے تھے، وہ مولوی صاحب کو کہا خبردار اگر یہود و نصارہ کا ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے تو آخر انہوں نے 2 سال برداشت کیا نا. کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ مجھے آ کے یہ کہے کہ تم یہ نہ کہو. ٹھیک ہے، جمعہ ختم ہو گیا، اور بنا کے ختم کر لیا. لیکن جو نئے آئے ان سے پہلا مطالبہ ایک ہی ہوا. تو دیکھیں یہ چیز ہے جو ہمارے کرنے کی ہے. ہمیں تو یعنی ہم نے ٹھیکہ بھی تو اسی چیز کا لیا ہے، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں. میں اپنی بات اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. دوسری یہ ہے کہ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا تنظیم کے ساتھ پھڈا کرنے کا. جہاں تک فیسیلیٹیشن کا مطلب ہے، مجھے تنظیم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار تھی. مطلب یہ کوئی باقاعدہ معاہدہ کر کے نہیں، مطلب جیسے ہوتا ہے نا چلیں وہ سارا چیز تھی. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شے جو ہے میرے لیے نقصان دہ ہے. جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں، یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ میری بات سنتے ہیں تو ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے کہ جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں وہ ان کے سامنے رکھوں. سارے بھاگ جائیں بہت اچھی بات ہے، میری جان چھوٹ جائے گی. لیکن جب تک اگر مجھے کوئی وہ دیتا ہے تو اصل میں میرا امتحان یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے وہ میں کروں. تو آپ کا بھی پھر یہی امتحان ہے، ہم سب کا یہی امتحان ہے، یہی ہمارا اصل جہاد ہے. اور یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے وہ یعنی 2 باتیں، آخر ایک تو وہ یہود و نصارہ والی، لیکن آپ کو یہ سمجھ آئی کہ جو میں نے کہا سب سے بڑی پروڈکٹ والی کتنی خطرناک بات تھی. جس پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا گیا تھا اس کے اعتبار سے کتنی خطرناک تھی. اس کو اسلامی بینک کس نے بنایا ہوا ہے؟ کوئی اس کی چوٹ کی آپ کو سمجھ آئی جو میں نے کہا؟ آخر میں یہاں سے سفر کر کے وہاں 4 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، اور 4 منٹ کی تقریر ہی میں میٹھی میٹھی کر کے آ جاتا تو پھر ایک عام بندے اور میرا فرق کیا ہوتا؟ پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کیا ہوتی؟ تو بات میں نے کہی، ہو سکتا آئندہ بلائیں بھی نا. اور یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اگر قرآن سینے میں ہو تو اتنی برکت ہوتی ہے، اور نافذ ہو جائے تو کتنی برکت ہوگی. اور یہ اتنی نہیں کہ یہ ساتھ میں نے یہ کہا کہ میں نہ اسرائیل سے ڈرتا ہوں نہ ہندوؤں سے ڈرتا ہوں. مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ یہ جو ہم نے اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کے نتیجے میں ہماری ٹھکائی نہ ہو جائے. تو اس بات کی ضرب کا آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ اس سے ملتی جلتی باتیں میں نے یہاں کی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا انڈیا آئے گا، ابھی وہاں اور کسی بندے نے انڈیا کی بات نہیں کی تھی، اور ساتھ یہ سود والی بات بھی جوڑی تھی. لاہور سے ایک میجر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے وہ ملے لاہور جب، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ جنہوں نے کانفرنس کروائی تھی آپ انہی کے خلاف سارا انہی کے کیے کرائے پہ پانی پھیر کے آ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پراپر گائیڈنس دینا، یہی ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، یہی شعبہ ہم نے قبول کیا ہے، اسی کی اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے. تو جس کا کام اس کو ساجے تو ہمارا یہ کام ہے ہم یہ کریں. اس وقت بھی آپ سوچیں نا، یعنی جب حضرت مہدی کی طرف لوگ جائیں گے تو اگر ہمت ہو، طاقت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو تو وہ جائے. اب میں جاؤں تو مجھے تو اب ایک خدمتگار بھی چاہیے، اگر تو میں ایک اور مجاہد کو کھا جاؤں گا نا، تو پیچھے بھی تو کوئی سنبھالنے والے ہوتے ہیں نا، عورتوں پر بھی ڈیوٹی دینے والا کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
تو ایک آرگنائزڈ کام ہوتا ہے، ڈسپلن کام ہوتا ہے. لیکن اگر حکومت وقت یہ سمجھے کہ آپ بھی چلیں تو چلنا پڑے گا، اور وہ کوئی یہاں پہ ذمہ داری دے دے تو وہ ادا کرنی پڑے گی. تو اس لیے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا اجتماعیت کے اندر. وہ ظاہر ہے اس وقت وہ قومی سطح کا کام ہوگا، تو جو ذمہ داری سونپی جائے وہ آپ ادا کریں گے.